रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग जो है 226 से पढ़ेंगे सूरह बकरा की 226वीं आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी ताल्लुक ना रखने की कसम एक मिनट। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। और अगर उन्होंने तलाक की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। मैं बात चीज़ें जल्दी पढ़ूँगी इसलिए कि फिर वो जो है ना बहुत लंबा हमारा हो जाता है एक्सप्लेन करने में। कोशिश करूँगी मैं। इस्लाह शरिया में इसको एला कहते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात हमेशा खुशगवार तो नहीं रह सकते, बिगाड़ के असबाब पैदा होते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे बिगाड़ को खुदा की शरीयत पसंद नहीं करती कि दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पे रिश्ता अज़दवाज में तो बंधे रहें मगर अमलन एक दूसरे से इस तरह लग रहे हैं कि गोया वो मियाँ बीवी नहीं है। ऐसे बिगाड़ के लिए अल्लाह ताला ने 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर कर दी कि या तो इस दौरान में अपने ताल्लुकात दुरुस्त कर लो वरना अज़दवाज का रिश्ता मुनक़ता कर दो ताकि दोनों एक दूसरे से आज़ाद होकर जिससे निबाह कर सकें उसके साथ निकाह कर लें। आयत में चूंकि कसम खा लेने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इसलिए फुक़हा ने इस आयत का मंशा ये समझा है कि जहाँ शौहर ने बीवी से ताल्लुक ज़न और शौहर रखने की कसम खाई हो वहीं इस हुक्म का इतलाक होगा। बाकी रहा कसम खाए बगैर ताल्लुक मुनक़ता कर लेना तो यह ख्वाह कितनी ही तवील मुद्दत के लिए हो इस आयत का हुक्म उस पर जिस्मा ना होगा। ये मुख्तलिफ जो है जो स्कॉलर्स हैं उनकी मुख्तलिफ राय हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है और 4 महीने के बाद अगर रुजू नहीं किया तो फिर एक तलाक जो है वो नाफ़िज़ हो जाती है। उसके बाद जो है फिर वो अगर मिलना चाहते हैं तो फिर उनको निकाह करके आना पड़ेगा। तो जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें और उनके लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क़ फरमाया उसे छुपाएँ। या ये 3 महीने माहवारी आने का या इद्दत का जो टाइम है वो क्यों रखा गया है? देखने के लिए कि वो औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है। उन्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो अल्लाह रोज़ आखिर पर ईमान रखती हैं, उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों, तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हकदार यानी इद्दत के अंदर-अंदर वापस वो ले सकते हैं उनके ना अपने उसके अंदर अ, अपनी उस यानी अपने उनको बीवी बना सकते हैं यानी कि अच्छा, औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना है। यानी मर्दों औरतों को कि जैसे औरतों के मर्दों के हुकूक हैं उस तरह औरतों के भी हुकूक हैं। ठीक है ना? अल्लाह ताला ने मसावी रखा है उनके लिए क्योंकि कसब का मतलब ये होता है कि जो औरत ने कमाया उसका बदला उसको दिया जाएगा और जो मर्द ने कमाया उसका जो बदला है वो उसको दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने मर्द ही को सरबराह बनाया, कव्वाम बनाया है मर्द को, ठीक है ना? तो उसका एक अपर हैंड दिया है। तो यही अल्लाह ताला कह रहा है कि वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। क्यों इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर औरत भी अगर सोचे-समझे तो उसको खुद पता चलेगा कि मर्द मुझसे किस लिहाज से जो है बुलंद है। क्योंकि बाज़ मामलात में औरत जो है वो टैकल नहीं कर सकती, मर्द ही उन मामलात को जो है वो टैकल कर सकता है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको एक तो जिस्मानी तौर पर जो है मज़बूत बनाया है, वो जज़्बाती तौर पे भी मज़बूत है और वो असाबी तौर पे भी मज़बूत है। तीनों तरीके से जो है वो मर्द मज़बूत होता है, औरत जो है ना यहाँ पर जो है कमज़ोरी औरत की आ जाती है, ठीक है ना? तो इस तौर पर औरत को मर्दों की ज़रूरत होती है। फिर आप देखें बाज़ फ़ील्ड ऐसी हैं जहाँ पे औरतों के लिए करना मुश्किल होता है। जैसे आप फ़ौज के अंदर देखा जाए तो फ़ौज में
आप बहुत कोई कमी होंगी जो औरतें होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो वो मर्द होते हैं। फिर इस तरह से जो है बड़े-बड़े काम, जैसे गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी जो ट्रक उठाना या बड़ी-बड़ी चीज़ें उठाना, ट्रक चलाना, बड़ी-बड़ी चीज़ें उठाना, इस तरह के जो काम होते हैं वो मर्द ही कर सकते हैं, जो फिज़िकल वर्क होते हैं, औरतें नहीं कर सकती। कंस्ट्रक्शन है, अगर आप ये देखें कि घर की जो कंस्ट्रक्शन का मामला है, तो उसमें आप देखें कोई औरत तो नहीं होती है, कंस्ट्रक्शंस भी मर्द कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के तमाम मामलात में ये मर्द होते हैं। फिर हुकूमत को जो चलाना वो आसान काम नहीं है, वो औरत अगर चलाएगी भी तो उसके पीछे मर्द ही होंगे उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें औरतों को जो है वो मर्दों की ज़रूरत होती है। और फिर मर्द जो है वो घर का सरबराह होता है और उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो है कमा कर लाए और घर में जो है अपने बच्चों को जो है दान नफ़्क़ा या इंतज़ामी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा कर सके। क्योंकि वो घर का सरबराह होता है। इस लिहाज से अल्लाह ताला ने मर्द का एक अपर हैंड रखा है और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार रखने वाला है और हकीम व दाना है। तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या अलग तरीके से उसको रुख़सत कर दिया जाए। ठीक है ना? यानी यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि 2 बार तलाक देने के बाद तीसरी दफ़ा अगर तलाक दी जाएगी, उसके बाद जो है वो गुंजाइश नहीं है। पहली बार तलाक दी, एक तलाक के वो दोबारा उसमें निकाह किया जाएगा ना, एक तलाक के बाद जो है दोबारा निकाह करके उसको अपनी ज़ौजियत में लाया जाएगा। फिर उसके बाद कोई मतलब गड़बड़ हुई, फिर इसी तरीके से 3 महीने की इद्दत उसने गुज़ारी, उसके बाद फिर इसी तरह से मामला किया जाएगा। और रुख़सत करते हुए यानी जब तलाक कंप्लीट हो जाए, तो रुख़सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो, उसमें से कुछ वापस लो। यानी मेहर और वो ज़ेवर और कपड़े वग़ैरह जो शौहर अपनी बीवी को दे चुका हो, उनमें से कोई चीज़ भी वापिस माँगने का उसे हक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने यही मतलब देखें कि कितनी वो है कि कितना भी कुछ चाहे कुछ भी उसके नाम कर दिया, कुछ भी उसको दे दिया, फिर वो बीवी से लेने का उसका हक़ नहीं होगा। क्यों? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने आपस में जो लुत्फ़ उठाया एक-दूसरे से, एक-दूसरे के साथ जो तुमने बाहम अहद-ओ-पैमान किए, उसके बदले में जो है तुम्हारा ये हक़ है और उस औरत का ये हक़ है कि तुम जो उसको वो चीज़ें दे दो, उससे मुतालबा ना करो। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह की हुदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ हो कि वो दोनों हुदूद हिलाए पर कायम ना रहेंगे, तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मुज़ायका नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवज़ा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, इनसे तजावुज़ ना करो। यानी अगर औरत चाहती है और वो मर्द के साथ नहीं रहना चाहती, उसको सूट नहीं कर रहा कि वो मतलब वो देखती है कि मेरा गुज़ारा नहीं हो रहा, मर्द की जो सिचुएशन है या जो हालत है वो उसको नहीं मतलब वो कंफर्टेबल हो रही है और वो चाहती है कि वो उससे अलहदगी हासिल कर ले, तो फिर वो खुला ले सकती है और खुला लेने के अंदर जो है उसे कुछ चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना होगा। जैसे मेहर वगैरह पर या शौहर ने कुछ दिया हुआ है, तो वो छोड़कर वो जो है उस पर समझो खरीद लेगी। तलाक एक तरीके से खरीदना, तलाक खरीदना कहते हैं उसको। तो वो जो है उसको खरीद लेगी और फिर उसको खुला हो जाएगी। तो इस तरह से वो अलहदा हो सकती है। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी, तो वो औरत फिर उसके लिए तो फिर वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख़्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे, तो उनके लिए एक-दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़ेह कर रहा है, जो उसकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। ठीक है ना? ये जब ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि जब शौहर देने के बाद जो बड़े पछताते हैं, तलाक दे दी क्योंकि देखें तलाक अभी हम सूरह तलाक भी आएगी, हम उसके अंदर भी पढ़ेंगे कि तलाक को देने का सही तरीका क्या है, जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया है कि तौहर की हालत में जो है वो तलाक देनी है। यानी बीवी नहा धोकर पाक-साफ हुई हुई हो, उसको अब हैज़ ना आ रहा हो, उस सूरत में जो है वो तलाक दी जाएगी और वो भी एक दी जाएगी और बहुत सोच समझ के दी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो तलाक दी जाती है वो बगैर सोचे समझे गुस्से की हालत में जो वो दे दी जाती है। टोटली अल्लाह के हुक्म की जो है नाफरमानी है। अल्लाह की आयत का अभी अल्लाह ताला खुद बताएगा कि अल्लाह की आयत को खेल ना बना लो। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको लोगों ने खेल बना लिया। एक तो विरासत और जो है ये क्योंकि दोनों माशरे में दोनों जो है आप ये देखें कि माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करती हैं दोनों चीज़ें। जब लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब घर टूट जाएँगे तो फिर क्या होगा? माशरे में तबाही आएगी, माशरे में बर्बादी पैदा होगी और माशरा में एक सुकून की जो कैफ़ियत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और अब उसमें बेइत्मीनानी किसी जो आप कह लेंगे उसके अंदर जो कैफ़ियत रहेगी। तो अब ये है कि जब इस तरह से तलाक नहीं दी जाती, तो फिर क्या होता है? फिर लोग पछताते हैं। देने के बाद के एक दफ़ा में ये 3 तलाक़ें दे दी या 10 तलाक़ें एक साथ दे दी या क्योंकि इसमें भी जो है 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो ये कहते हैं कि 3 दफ़ा देने से तलाक हो जाती है 3 दफ़ा और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि नहीं चाहे
طلاق کتنی دفعہ بھی دے دی ہو، 1000 دفعہ بھی دے دی ہو، ایک وقت میں جو ہے ایک ہی طلاق کاؤنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق دینے کا طریقہ قرآن کے اندر بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عدت کے لیے اپنی عورتوں کو عدت کے لیے طلاق دو، یعنی ایک طلاق دو، وہ اپنی عدت گزارے، پھر تمہیں اگر لگے کہ وہ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، تمہارا مائنڈ نہیں بن رہا، پھر اس کو دوسری طلاق دو۔ تو یہ طریقہ جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا ہے، وہ اس کو اس پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کا ہی طریقہ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طریقے سے وہ کہا جاتا ہے، بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بلکہ وہ کر دیا تھا کہ لوگوں نے جو ہے طلاق کو جو ہے کھیل بنا لیا تھا، تو انہوں نے کہا آج سے 3 طلاقیں جو ہے نافذ ہو جائیں گی۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو ہے اب سے جو ایک وقت میں 3 طلاق دے دے گا اور 3 طلاقیں جو ہے وہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، یا تو بھلے طریقے سے انہیں سوری ہاں، پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے پھر حلالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا زبردستی کے آپ دیکھیں نا حلالہ سینٹرز پاکستان میں اور جگہ جگہ جن لوگوں نے کھول لیے ہیں، یہاں تو اب ہر چیز آپ کو آرام سے مل جاتی ہے نا، آپ کو فتوے اپنے مرضی کے مل جائیں گے، آپ پیسے دیں اور آپ کو ہر چیز یہاں پہ تیار مل جائے گی۔ تو اب لوگوں نے جو حلالہ سینٹر وہ حلالہ کروا دیتے ہیں، اور جب میاں بیوی کی شادی کسی اور سے کروائی جس کو طلاق دی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا کیا، اس کو دوبارہ اس کو طلاق دلوا کے وہاں سے پھر خود شادی کر لی، اور حالانکہ سب سے حرام طریقہ ہے یہ، بالکل بھی اس طرح وہ عورت جو ہے اس کے لیے پھر وہ بیوی نہیں بنے گی، اس کے لیے پھر حرام کام ہوگا وہ، کیونکہ وہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جو طریقہ اللہ نے بنایا ہے کہ اگر وہ عورت جو ہے طلاق کے بعد دوسری شادی کرتی ہے اور پھر کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، یا تو اس کا شوہر مر جائے یا وہ اس کو کسی وجہ سے طلاق دے دے، اب وہ عورت فری ہے، اور پھر اب زمانے کی سمجھے اس طرح کی ایک ہو گئی کہ اب وہ میاں بیوی دونوں ملنا چاہتے ہیں، پہلے نے ایکس شوہر جو تھا وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں، تو اب وہ مل سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یعنی کہ اس طرح سے کریں گے تو وہ پھر حلال نہیں ہوگا، وہ بہت سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے، تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جب تک کہ دو جو طلاقیں دی ہوئی ہیں تو جب تک روک سکتا ہے نا، تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے، یا تو بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں روکے نہ رکھنا کہ یا یہ رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ یعنی بار بار طلاق دے دے کے جو ہے وہ حلالہ کرتے رہنا، اور پھر یہ کہ اس کو مذاق بنانے، نہیں نہیں اب تو میں طلاق دیا، اب میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا، پھر اس کو روک لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اللہ کی آیات کا جو ہے وہ مذاق اڑا لیا، یا پھر بہتان لگا دیا بیوی کے اوپر، کوئی غلط بات لگا کے جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا، پھر کبھی دل صحیح ہوا تو پھر جا کے اس کو بنا کے واپس لے آئے۔ ابھی کچھ تھوڑے عرصے پہلے ہمارے اپنے ہی قریب کے اس میں جو ہے یہ چیز ہو چکی ہے کہ وہ بچی بیچاری جو تھی ہمارے اس کے خاندان کے اندر ہی، سے بتانے کا مقصد میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے اس بچی کو جو ہے بہتان لگا کے، کیونکہ وہ خود پتنی کہاں گیا تھا کام کے جاب کے سلسلے میں، تو وہ جو ہے اس کی جو بیوی تھی وہ ظاہر پریگننٹ ہو گئی، اور بچہ ایک آلریڈی اس کے پاس پہلے سے ایک بیٹا تھا اس کا، تو آتے ہی اس نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں تم تو جو ہے نا تم کسی اور سے پریگننٹ ہوئی ہو، میں تو تھا ہی نہیں یہاں پر، یہ وہ، حالانکہ وہ ایک آدھ مہینے پہلے ہی گیا تھا وہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے الزام لگا دیا، پھر نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر الزام لگایا، بلکہ اس کے خاندان میں بھی اس کو بدنام کر دیا کہ یہ لڑکی ایسی ہے، اور یہ دیکھو کہ پریگننٹ ہو گئی، اور جا کے اس کی وہ بھی کروا دی نا، کیا بولتے ہیں، کلیئر اپ کروا دیا اس کو جا کے۔ تو اس طرح الزام لگا کے، بہتان لگا کے، پھر اس کو ایک طلاق بھی دے دی کہ تو اپنی زبان بند رکھنا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کے کام کر کے اپنے سامنے ہی چیزیں ہو رہی ہیں آنکھوں کے سامنے، اور بچی اتنی نیک، اتنی صابر، اتنی شاکر، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اور پھر ظاہر ہے پھر سب نے، گھر والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ جو تمہارے پر بہتان لگا رہا ہے اس کے ساتھ تو گزارا کرنا مشکل ہی ہے، کیونکہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میاں بیوی کو علیحدہ کروا دیا کہ جنہوں نے اپنی بیویوں پر جو ہے، کیونکہ بہتان جب لگاتا ہے انسان تو پھر وہ گواہ بھی لانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو گواہ لائیں گے، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کی وہ مانی جائے گی۔ تو اس نے یہ سب تو کچھ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، بس یہ بہتان لگا دیا۔ تو پھر یہ تھا، سب نے یہی کہا کہ بس اب اس کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا نا، اور نہ اس لڑکی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کیا کمفرٹیبل، اور پھر ظاہر ہے پھر ان دونوں نے اس طرح اپنی علیحدگی کر لی کہ ایسے شخص کے ساتھ جو بہتان لگا دے کیسے گزارا ہو سکتا ہے۔
تو یہاں پہ یہی بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے سامنے گھروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتے داروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں، اچھی بات بتائیں، لوگوں کو ان چیزوں کے پروز اینڈ کونس بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو اصل میں یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جب نالج نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طلاق کیسے دے دینا ہے، حلالہ کیسے کرنا ہے، نالج ہی نہیں ہے نا لوگوں کو، تو جیسا جیسا آتا ہے انسان جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جاہلیت آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی بھی اس معاملے میں انسان جو ہے وہ جاہل ہے، کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، اگر اس معاملے میں اویئرنیس نہیں ہے، وراثت کے معاملے میں اویئرنیس نہیں ہے، دین کے معاملے میں اویئرنیس نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر معاشرہ کہاں کہاں جائے گا؟ مسلمان ہو کے بھی تباہی سے دوچار ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، اور نہ صرف سیکھیں، اس کو لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں کہ دیکھیں یہ قرآن میں یہ باتیں اس طرح سے بیان ہوئی ہیں، ہمیں کس طرح سوچ سمجھ کے جو ہے یہ معاملات کرنے ہیں، طلاق دینے کا معاملہ ہے، خلا لینے کا معاملہ ہے، جلد بازی نہیں کرنی، سوچنا سمجھنا ہے، اس سے گھر برباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حلال چیزوں میں جو ہے وہ طلاق کی ناپسند ہے، لیکن انسان کتنا زیادہ جو ہے اس پہ اصرار کرتا ہے، اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی زیادہ ہو گئی ہیں۔ ہمارے پاکستان یہاں تو خیر ہے ہی ہے، یہاں تو معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اپنی کنٹریز کے اندر بھی جو ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو محض ستانے کی خاطر انہیں روکے نہ رکھنا یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، تمہیں امامت کے مرتبے پہ فائز کیا ہے، اپنا یہ مرتبہ نہ بھولو، اور جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اسی طریقے سے جو ہے اس کو عمل میں لاؤ۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ کتاب اور حکمت میں بتا چکی ہوں نا، کتاب کیا ہے؟ شریعت، اور حکمت کیا ہے؟ پوری زندگی گزارنے کے اصول، یعنی اللہ نے جو احکام کتاب کی صورت میں دیے ہیں تو اس کی حکمت کیا ہے کہ ہمیں ان کو اپنے اوپر امپلائی کر کے ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسے اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی وہ قبائلی جو تھے نا، ان کے نارمز تھے، قبیلوں میں وہ رہتے تھے، تو ان کے ہر جگہ کا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، تو وہ لوگ بعض دفعہ تو وہ خود بھی جو ہے گاؤں دیہات کی عورتوں کو لے کے آتے تھے اور وہ ان کے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تاکہ وہ بچے جو ہے ان کے جو ہے صحت مند اور توانا، اور کیونکہ وہ لے جاتی تھی خواتین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی اسی طرح ہوئی ہے کہ حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ بدو تھی، ٹھیک ہے نا، وہ مضافات میں رہتی تھی، شہر میں نہیں رہتی تھی، تو وہ خاص طور پہ لوگ جو ہے اپنی ایسی عورتوں سے دودھ پلوایا کرتے تھے، تو وہ ایک قبائلی تھا، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سوچیں تو اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اس زمانے میں نازل کیا ہے تو اسی زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکام نازل کیے ہیں، اور اس کو ہم ظاہر ہے اپنے دور کے لحاظ سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ ایک منٹ۔ معروف طریقے پر ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی جو لوگ مر جائیں ان کی جو بیویاں ہوں وہ ان کو 4 مہینے، ویسے تو 4 مہینے کی عدت ہے لیکن 10 دن جو ہے اور مزید زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی ہے اس کے اندر نا، عورتوں کے اندر۔ اور ظاہر ہے اس کا تو مین ریزن تو یہی ہے پریگننسی دیکھنے کے لیے نا کہ وہ حاملہ ہیں کہ نہیں ہے،
اور اس میں جو ہے ٹو اسکول آف تھاٹس ہیں کہ وہ یہ کہ جن کا نکاح صرف ہوا ہوا ہو، یعنی ان کے ساتھ جو ہے آپس میں میل نہ ہوا ہوا میاں بیوی کا، تو اس میں ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے اب وہ 4 مہینے 10 دن نہیں رکیں گی، کیونکہ جو عدت کا جو معاملہ ہے وہ پریگنینسی دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر جب وہ شوہر اس سے ملا ہی نہیں، اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے، تو وہ پھر نہیں رکے گی۔ اور دوسرے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کے لیے اپلائی ہوگا، چاہے وہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو ہسبینڈ نے یا نہیں کیا، دونوں صورتوں میں ان کو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی۔ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں یہ ابھی میں وہ بتاؤں گی کہ قبائلی زمانہ تھا، اور اس وقت کوئی عورت بھی بیوہ نہیں رہتی تھی اس زمانے کے اندر۔ جیسے ہی مطلب وہ بیوہ ہوئی یا طلاق یافتہ ہوئی، وہ فوراً دوسری شادی کر لیتی تھی۔ آج اب دیکھیں کہ مطلب اسلام کے یہ اصول ہمیں بتاتے ہیں اسلام، لیکن آج ہمارے یہاں اگر کوئی بیوہ منہ سے بول دے، کوئی طلاق یافتہ اپنے منہ سے بول دے، تو ہمارے یہاں اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، کہ وہ چاہے وہ بچی کیوں نہ ہو، بیچاری اگر وہ طلاق یافتہ ہو گئی کم عمر میں، بیوہ ہو گئی، اور اگر وہ چاہتی ہے شادی کرنا، تو ہمارے یہاں ایک جو ہے نا بہت برا جو ہے اس کو ایک مانا جاتا ہے، یہ دیکھو کیسی ہے، اپنے منہ سے شادی کی باتیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پہ ہمارے اپنے کنٹریز کی بات کر رہی ہوں، کہ اپنے منہ سے یہ شادی کی دیکھو اس کو کیسی ہے یا کیا ہے، بلکہ ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ وہ پھر وہ دوسری شادی کر لیں، یا پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی اس کے اوپر، لیکن کہا گیا ہے کہ اگر مرد وڈو ہو یا عورتیں وڈو ہوں تو وہ شادی کر لیں۔ لیکن اس قبائل کے زمانے کے اندر، قبیلہ زمانہ تھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کی جو تھی، وہ پتنی کس کی، میں نے تھا ان کی بیوی تھی، وہ بعد میں کسی اور صحابی کی بیوی بن گئی، بیوہ تھی۔ تو آپ دیکھیں کس کس کی وہ جو تھی، فوراً جیسے ان کے شوہر جو تھے مرتے تھے، ابو سلمہ تھی، ابو سلمہ کی جو وہ تھی وائف تھی، وہ نبی وسلم کی بیوی بن گئی تھی۔ تو ان کے یہاں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس طرح زندگی نہیں گزارتی تھی اکیلے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے، زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ مگنیوں کے ساتھ، بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایہ میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کہ وہ نہیں کرنا کہ بھئی ان کو بات کر رہے ہیں، انہیں پیغام بھیج رہے ہیں، ان سے خوب محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی نہیں۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے یا کوئی طلاق یافتہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دل میں کسی کے ہے کہ مجھے پیغام بھیجنا چاہیے، تو پھر وہ جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو وہ پھر پیغام اس کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے سوائے ایک کنواری حضرت عائشہ کے علاوہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، یا تو وہ بیوہ تھیں یا پھر وہ طلاق یافتہ تھیں، انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ہبہ کر لیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دیکھ کے کوئی خوبصورت اور کنواریاں عورتوں سے شادی نہیں کی تھی، جب شادی کو بھی ایک موضوع بنا لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو کتنی شادیاں کی تھی، لیکن کیا مقصد تھا اس کے پیچھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنی خواتین ہر عمر کی دی تھیں، تو وہ اتنی انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے چیزوں کو جو ہے سیکھا، لرن کیا، اور ہر طرح کی عورت کی عمر کے لیے جو ہے وہ ہمیں نالج مل جاتی ہے کہ جو ہے کیا کیا چیزیں، تعلیمات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیویوں کو بتا کر گئے ہیں۔ تو ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ بے شک تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا جیسے نکاح ہو گیا ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی ایسی بات پتہ چل گئی اور الگ ہونا چاہ رہا ہے مرد یا عورت الگ ہونا چاہ رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں وہ طلاق لی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو، تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مہر مقرر ہو گیا اور ابھی جو ہے میرج کنزیومیٹڈ نہیں ہوئی ہے، یعنی میاں بیوی ملے نہیں ہیں، تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے، یعنی جس سے شادی ہو رہی ہے، نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔
آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ اپنے لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، تو وہ اگر اللہ فیاض ہے، تمہیں نواز رہا ہے، تو تم بھی اس فیاضی کو نہ بھولو اور تم بھی اسی طریقے سے معاملہ کرو۔ اپنے نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو نماز کا جو حکم ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اس کے بارے میں جو زیادہ جو احادیث آئی ہیں وہ جو ہے فجر کے بارے میں اور عصر کے بارے میں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کسی بھی نماز کے بارے میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک حدیث بہت زیادہ ان ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ان کی عصر کی نماز جو ہے جنگ خندق میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے کہا کہ صلاۃ الوسطی جو ہے فوت ہو گئی ہے۔ لیکن صلاۃ الوسطی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نماز جو بہت ہی اچھے طریقے سے پورے دل کے ثبوت کے ساتھ، پورے دل کے قرار کے ساتھ پڑھی جائے، اس کو بھی صلاۃ الوسطی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو کیونکہ آپ کسی نماز میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ نماز اچھی ہے یا یہ نماز نہیں ہے، یہ کسی بھی نماز کو کہا جا سکتا ہے جو بہت اچھے طریقے سے پڑھی جائے پورے، اور وہ پانچوں نمازیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں جو میں یہاں سے پڑھ دیتی ہوں، اصل میں لفظ صلاۃ الوسطی استعمال ہوا ہے، اس سے بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، بعض نے ظہر کی، بعض نے مغرب کی اور بعض نے عشاء کی، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، صرف اسکالرس کی رائے ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز اثر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں ان کے گھر آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ نے نماز اثر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا، حالانکہ اس کا مطلب جو ہے سب سے زیادہ یہ کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی۔ اچھا، زیادہ تر جو فجر اور عصر کی جو نمازوں کا ذکر آتا ہے، کیونکہ اگر ہم صلاۃ الوسطیٰ عصر کو بھی مانیں یا ہم فجر کو بھی مانیں، تو آپ یہ دیکھیں گے دونوں وقت جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں صبح کے ٹائم جو بندہ جاب کے لیے نکلتا ہے، اپنے کاموں کے لیے نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس میں وہ نہیں ہوتی، اب بس بھاگنا ہے بھاگنا۔ آپ دیکھو جو بھی جاب کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں نماز جلدی 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 پڑھی اور کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، اور پھر جاب کے لیے نکل گیا، اور پھر عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ واپس آنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس زمانے میں بھی تھا، صبح کے نکلے اور شام کو گھر واپس آئے۔ تو اس میں جو ہے نا اپنے یا اس میں جو ہے تجارت جو ہوتی ہے بہت اس پہ گئی بھی ہوتی ہے، پیک پہ گئی بھی ہوتی ہے، تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز نہ نکل جائے اور صبح جو ہے فجر کی نماز نہ نکل جائے، تو ان نمازوں کی جو ہے حفاظت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایکسٹریم ٹائمنگز ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف علماؤں کی رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ اللہ کے آگے دیکھو، ہم یہاں پہ لکھا ہے نا کہ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایسے نماز پڑھو۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ یعنی ظاہر خوف کی حالت میں ہوں گے، جنگ کی حالت میں ہوں گے، تو نماز کی وہ طریقہ کار نہیں ہوگا، وہ کیفیت نہیں ہوگی جو انسان ایک نارمل اور امن کی حالت میں پڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں۔ پھر تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ بیچ میں سے چیزوں کو روک کر سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، چیزیں چل رہی ہیں جنگ سے ریلیٹڈ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنگ کا حکم دے رہا ہے، اختلافات کی نوعیت بتا رہا ہے، لیکن بیچ بیچ میں لوگوں کے سوال آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور پھر وہ کنٹینیوس رکھتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر دوبارہ وہ بات آئی، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنی پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اسی کو سمرائز کر دیا، جو باتیں پیچھے بتائی ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمرائز کر دیا۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دوبارہ جنگ کے موضوع پہ آ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں لوگوں کو کہ ایک منٹ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اب جو ہے مدینے میں مسلمان جو تھے وہ اسٹیبلش ہو چکے تھے،
اور اب جنگ کا موقع آ گیا تھا، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، منافقین نے، یہودیوں نے مل کر جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے مسلمانوں کو انکریج کر رہے ہیں دونوں طریقے سے، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی جو ہے وہ. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آگے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے جو خرچ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ آیتیں ہم نے دیکھی، اور اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے خرچ کرنے کے بارے میں، کہ کیونکہ اس وقت جو تھی ظاہر جنگ کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ساز و سامان، جنگی ساز و سامان کی ضرورت تھی، جانوروں کی ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت تھی، زرہ کی ضرورت تھی. آپ دیکھیں نا کہ ہم بھی اگر اب آج کے دور میں بھی دیکھیں تو بجٹ کا زیادہ حصہ کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ بجٹ کا زیادہ حصہ فوج کو جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جو ہے پروٹیکشن بہت ضروری ہے. کسی بھی ملک کے دفاعی نظام کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، چاہے قوم روکھا سوکھا کھا لے، لیکن اگر دفاعی جو کمزور ہوگا تو دوسری قومیں جو ہے اس پر پل پڑیں گی. تو ان کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے دفاعی نظام کو، اس کے لیے جو ہے اتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے تھے، مسلمان کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو کے اسباب کے ساتھ ہی کام دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن دنیا کا کام دنیا کے اسباب کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی کہا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، ٹھیک ہے نا؟ سردی ہو گرمی ہو، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے تاکہ تم پر دشمن جو ہے غلبہ نہ پا جائے. انہیں مطلب اپنا غضب دکھاؤ ان کو. تو یہاں پہ اللہ نے ساری باتیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح بتا رہے ہیں. اب یہاں پر ان بنی اسرائیل کے ایک گروپ، یعنی آپ کہہ لیں کہ ہم نے کہا کہ بنی اسرائیل جو ہے 2.5-3 سال 1000 سال کے اس میں جو گزرا ہے ان کے اوپر، تو ان پہ عروج و زوال آئے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جب ان کو جو ہے فلسطی وہ تھے جنہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پھر وہاں سے جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو نکال دیا تھا، یعنی یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اتنے بزدل ہو گئے تھے. جب انسان کے اندر اللہ کا خوف نہیں رہتا، اس کے احکامات کی بجاوری نہیں ہوتی، سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، تو پھر وہ قوم جو ہے وہ جو ہزاروں بھی ہوں، لاکھوں بھی ہوں، تو جب ان کے اندر دل میں بزدلی آ جاتی ہے تو پھر وہ لڑ نہیں سکتی. تو جب انہیں دیکھا کہ یہ ہمیں جو ہے ہمارے اوپر لڑنے کے لیے آ گئے، تو اپنے گھروں سے نکل بھاگے اس کی وجہ سے. تو یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے لوگوں کے حال پر غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. یہاں پر یہ دونوں سینس ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی بالکل مار دیا جب وہ ایک میدان میں جمع ہو گئے سارے بھاگ دوڑ کر کے، یا کوئی تعاون ان کے اوپر بیماری آ گئی اس سے مر گئے، یا پھر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لٹرل جیسے انڈائریکٹلی ایک سینس ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی روح نکال دی ان کے جسم میں سے. روح سے مراد یہ کہ وہ جو لڑنے کی روح تھی نا، یعنی ان کمزوری آ گئی، تو وہ بالکل مزمعل ہو گئے، پستہ حال ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ زوال یافتہ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس طرح مار دیے گئے کہ اب ان میں لڑنے کی سکت نہیں تھی، کچھ کرنے کی ان کے اندر سکت نہیں تھی، ان کے اندر سے دین کی جو ہے وہ روح نکال دی گئی، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. جب وہ کافی عرصے میں اس حالت میں رہے، ٹھیک ہے نا، پھر انہوں نے معافی مانگی، اپنی اصلاح کی. تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ زندگی بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اہلیت دی. پھر وہ لڑے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں وہی انکریج کر رہا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ اللہ کے راہ میں جنگ کرو. اور جنگ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ مال بہت ضروری ہے، یعنی جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے، ٹھیک ہے نا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دیکھیں قرض حسن جو ہے نا، صرف اور صرف جنگ کے موقع اور دین کے لیے جو انفاق کیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے قرض حسنہ سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ قرض ہے، اللہ اس کو ادا کرے گا. نہیں، وہ قرض جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، وہ قرض حسنہ نہیں ہوتا. یہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے خود پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ قرض حسن اللہ تعالیٰ صرف اس لیے جو اللہ کے دین کے لیے اس کی کیا دیں گے سرفرازی کے لیے دین کی، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جو بھی مال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، کیونکہ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا.
یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں۔ تو یہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعات جو ہوتا ہے جب وہ اٹھے، ان میں دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ڈالی، یا انہوں نے اپنا تزکیہ کیا، ان کے جو پروفٹس اور نبی تھے انہوں نے ان کی جو ہے ان کے اندر نئی روح پھونکی، تو پھر جو تھا اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ سموئیل جو تھے وہ نبی تھے، ان کے جو تھے وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو اب جب ان کے اندر ایک وہ ہوئی کہ ہمارے اندر جو ہے نا ایک بادشاہ ہونا چاہیے، وہ دیکھتے تھے کہ دوسری جو قومیں ہیں ان کے اندر بادشاہ ہیں، جب بھی وہ جیت جاتے ہیں، ان کے بہت ہی شان و شوکت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی جو ہے وہ بادشاہ چاہیے۔ تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے، ٹھیک ہے، مل کے جو ان کے بڑے بڑے جو سربراہ تھے، لیڈر تھے بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے جو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ لڑیں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو، جیسے پہلے تم لوگ کی پچھلی عادت تمہاری گزر چکی ہے۔ کہیں گے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا، یہ وہی معاملہ چلتا ہوا رہا ہے، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب جنگ کی گئی، جب جنگ ہوئی تو تقریباً جو ہے بالکل وہی تعداد تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی۔ تو جیسے مسلمانوں کو جنگ بدر کے لیے کھڑا تیار کیا جا رہا ہے نا، تو یہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل اس کی جو ملتے جلتے سارے واقعات ہیں کہ ان میں وہی اتنے ہی لوگ رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ اتنا مطلب اپنے آپ کو تزکیہ کرنے کے باوجود ان کے اندر سے سرکشی ابھی تک نہیں گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو سربراہ ہیں، اس کے سردار ہیں، ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیوں نہیں چنا، اور یہ تو ایک غریب سا بندہ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ ایک عام سا سپاہی تھا، ٹھیک ہے نا، ان کی فوج کے اندر، یا پھر اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ چرواہے کے طور پہ کہ وہ چرواہا تھا، کچھ طرح کے دو تین اس کے بارے میں بکس کے اندر، ان کی اپنی بکس کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حتمی یہ نہیں کہ وہ مطلب کیا تھا، لیکن زیادہ یہی ہے کہ وہ ایک جو ہے عام فوجی سپاہی تھا، لیکن یہ کہ اس کی وہ تھا سب سے زیادہ ٹال، یعنی اتنا لمبا تھا کہ لوگ اسے کندھے تک آتے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہانت بھی بہت زیادہ دی ہوئی تھی، تو جسم بھی دی تھی، قابلیت بھی دی تھی، اور اسی کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا تھا۔ تو یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں۔ تو کسی بھی جاب کے لیے جیسے ہم جاتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ کیپیبلٹی دیکھتا ہے نا، کہ ہم کتنے اسکلفل ہیں، ہماری کتنی اہلیت ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو جس چیز کے لیے وہ اب منتخب ان کو کر رہے تھے اس کے لیے ایسی اہلیت کی ضرورت تھی کہ طاقتور بندہ ہو، ذہانت والا بندہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں چیزیں اس کے اندر تھیں۔ اور اس کو اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یعنی جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو گھروں سے نکالا جو ہم نے پیچھے پڑھا، ٹھیک ہے، ہزاروں کی تعداد میں، تو انہوں نے ان کا تابوت سکینہ چھین لیا۔ تابوت سکینہ کیا چیز تھی؟ تابوت کا مطلب ہوتا ہے توبہ سے نکلا ہے، یعنی توبہ کا مطلب یہ کہ توبہ جب کرتا ہے تو بندہ پرسکون ہو جاتا ہے نا، تو وہ سکون دینے والی چیز تھی ان کی، تو سکینہ اسی سے نکلا ہے۔ تو اس میں جو تھے وہ عصا تھی، اس میں توریت جو تختیاں دی گئی تھیں ان کو کوہ طور پر، وہ تختیاں تھیں، وہ اس طرح مانو سلوا بھی تھا اس کے اندر، تو وہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون جو ہے وہ اس میں سیو کر کے انہوں نے اس باکس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ تو اس سے ان کے لیے جو تھی، ان کے لیے سکون کا باعث تھا وہ چیز، وہ اس کو برکت کی چیز سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس کو اپنے بہت سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ان کو گھروں سے نکالا، وہ پہلے جو ان کے اوپر زوال آیا تھا، تو وہ ان کے لیے کوئی قبلہ نہیں تھا کہ کہاں نماز پڑھیں، کتنا نماز پڑھیں، تو ایک وقت تک وہ اس کو قبلہ بنا کے بھی وہ نماز پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو انہوں نے اس کو اتنا زیادہ سمجھو، کیونکہ ظاہر اس میں اللہ ہی سے ریلیٹ، اللہ کی تھی نا زیادہ وہ چیزیں، تو ذرا اثر تھا، آپ دیکھیں کتنے اس سے معجزات ہوئے تھے۔
تو وہ جب وہ راضی نہیں ہو رہے تھے طالوت کو ماننے کے لیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تابوت جو ہے، تابوت سکینہ جو ہے، ان کے دور میں تمہیں جو واپس ملے گا، تو پھر وہ ان کو بادشاہ بنانے کے لیے راضی ہوئے. ظاہر ان سے بہت دلی لگاؤ تھا اس تابوت سے ان کو. تو پھر یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ آل ہارون کے چھوڑوے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. ہاں، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ وہ فلسطین تھے نا، انہوں نے ان سے تابوت چھین لیا. اب کیا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، ان کے اوپر طاعون کی کہا جاتا ہے کہ بیماری آ گئی، اور ان کے اوپر جو ہے نا آزمائشیں آنے لگی، ان پہ عذاب آنے لگے. تو انہوں نے ڈر کے مارے کہ ہم نے جو ہے ان کو مارا ہے، ہم نے ان کا تابوت رکھ لیا. تو انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کر اس کو چھوڑ دیا. تو پھر فرشتوں نے اس کو جو ہے وہ سنبھال لیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ فرشتوں کے ہاتھوں میں تھا. تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے. اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اگر تم مومن ہو تو تمہاری یہ بہت بڑی نشانی ہے. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں، ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے اور دیکھنا تھا، آزمائش کرنی تھی ان کی، کہ جنگ لڑنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جنگ ایسے نہیں ہو جاتی. جنگ دیکھیں، اب منافقین، جنگ بدر میں بھی یہی ہوا تھا نا، منافقین نکل گئے. اسی طریقے سے جنگ احد میں منافقین نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے آزمائش کے ذریعے. تو یہاں بھی آزمائش تھی کہ جو کمزور دل تھے، جو کمزور ایمان لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر کے وہاں سے ان کو بھی چھاڑ دیا. صرف وہ لوگ، بالکل وہ لوگ رہ گئے جو پکے ایمان والے تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم ہر حال میں جو ہے وہ لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ٹیسٹ لینے کا مقصد یہ تھا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا، اور جب پانی پی لیا تو ان کی ہمتیں کمزور ہو گئی اور انہیں بالکل طاقت نہیں رہی کہ وہ لڑتے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے پانی نہیں پیا. انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے حضور سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. یہ ان کا ایمان تھا، یہ اللہ پہ کامل بھروسہ تھا، اور پھر اسی کی حالت میں انہوں نے لڑائی کی. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پہ ہمیں فتح نصیب کر. یعنی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کتنی پیاری دعا ہے کہ جب انسان پر ایسی کوئی مصیبت صبر نہ ہو رہا ہو تو پھر انسان کو جو ہے یہ صبر کی دعا مانگنی چاہیے. اور صبر ایسا کہ اللہ صبر انڈیل دے، مطلب صبر مانگا نہیں انہوں نے کہ ہمیں صبر دے دے، اللہ اس کو انڈیل دے، کیونکہ وہ آزمائش بہت بڑی تھی. وہ جالوت تھا، اور جالوت جب بھی کسی کے مقابلے میں آتا تھا وہ کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا تھا. اتنا گرینڈیل، اتنا بڑا جو تھا وہ ہیوج، یعنی اس کی آرمی تھی اور خود بھی اتنا طاقتور تھا، کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا. تو یہی سوچ کے انسان کی، ان کی جو ہے وہ جان نکل جاتی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے پھر ایسی دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم بھی ثابت رکھے. آخر کا اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا. دیکھیے کس طرح اللہ اپنے کام کرواتا ہے. حالانکہ جو ہے داؤد علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی، وہ ایک عام سپاہی تھے اس جنگ کے اندر. انہوں نے جو ہے طالوت سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، اور ان کے ہاتھ میں جو غلیل ٹائپ کی ایک وہ تھی، انہوں نے کہا میں لڑوں گا. حالانکہ وہ تھے تو چھوٹے لیکن جسم میں بہت مضبوط تھے داؤد علیہ السلام. ان کا جسم بہت جو تھا وہ مضبوط تھا، وہ بھی اسمارٹ تھے بہت زیادہ. ظاہر تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی. تو طالوت نے پہلے دیکھا اور اس نے کہا کہ دیکھ لو، پھر انہوں نے ان کو بھیج دیا. اور پھر دیکھیں، بس اللہ نے کام کروانا تھا کہ انہیں ایک غلیل سے ایک، اس کے اندر جو تھی وہ آپ کے پتھر تھا، جیسے وہ ہوتا ہے نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے اس ٹائپ کا، اور اس نے اتنا مارا کہ اس کے بیچ میں جو اس نے جو وہ خود پہنی ہوئی تھی اس میں ایک سوراخ تھا، اس سیدھے سوراخ کے اندر گئی اور اس کے بھیجے کے اندر چلی گئی، اور وہ اسی وقت جو ہے وہ مر گیا. اور ظاہر جب ان کا جو چیف مر گیا تو پھر ان کی ہمت تمام ہو گئی، وہ تمام کے تمام فوجیں وہاں سے بھاگ گئی بغیر خون خرابہ کیے ہوئے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کام کرواتا ہے آپ دیکھیں. صرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ کون جو ہے وہ جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، کون اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، کون اللہ پہ توکل کرتا ہے. اور باقی کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، اپنے فرشتوں کے ذریعے کام. ظاہر وہاں بھی فرشتے آئے ہوں گے، جب جنگ بدر میں فرشتے آئے، سارا کام فرشتوں نے کیا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس تمہارے کام تو یوز ہوئے ہیں، کام تو فرشتوں نے کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل میں دیکھنا تھا کہ آزمائش سے یہ کس طرح کامیابی کے ساتھ گزرتے. یہ ہوتی ہے ساری بات.
اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ یعنی اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مفسدوں کو اور ظالموں کو زمین پر رہنے دیتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قوم جو ہے زیادتی کرتی ہے، ظلم کی انتہا پہ آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رفع کر دیتا ہے۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں بادشاہت ہمیں پورے انبیاؤں کے سلسلے میں صرف یہاں پہ نظر آتی ہے، اور کہیں بھی بادشاہت نہیں تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بادشاہت انہوں نے خود مانگی تھی، حالانکہ بادشاہت جو ہے اللہ کو پسند نہیں تھی، اور نہ ہی سمیع النبی کو پسند تھی بادشاہت۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اگر یہ مانگ رہے ہیں تو ان کو بادشاہت دے دیتے ہیں۔ پھر یہ بادشاہت داؤد علیہ السلام کو ظاہر ہے، طالوت علیہ السلام، طالوت جو تھے وہ بادشاہ تھے، پھر وہاں سے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی داؤد علیہ السلام سے، وہ بادشاہ بنے، اور پھر صرف یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک رہی، اور اس کے بعد پھر بادشاہت نہیں رہی، خلافت کا نظام رہا ہمیشہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہر نبی کے زمانے میں خلفا کا جو معاملہ تھا نا، خلافت کا جیسے ہوتا ہے، تو لیکن بادشاہت کا نظام کبھی نہیں رہا، لیکن صرف ان کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کی تمنا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر آرزو پوری کی۔ کسی بھی آرزو کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے وش کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پورا کیا، تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری یہ بات پوری نہیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان طریقے سے کر کے بھی دکھایا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کمفرٹ کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں جتنا بھی جھٹلائیں یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانے میں ان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا، یہ آپ کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں، اور اللہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہ تھرڈ پارا جو شروع ہو رہا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جسے اللہ خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں اس کے اندر اس ترتیب سے بات لے کے آ رہا ہے؟ جنگ کا معاملہ ہوا، تمام معاملات ہوئے، لڑائی جھگڑا بھی چل رہا ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانیں گے، اور اختلافات بھی ہو رہے ہیں، فرقے بازیاں بھی ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اختلافات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ اپنے علم کو دکھانے کے لیے کہ میں زیادہ ہوں، وہ زیادہ ہے، میری سوچ زیادہ اچھی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک چیز کو پکڑ کے جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں اس پہ چلوں گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں قرآن کے۔ ہم نے بھی قرآن کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے کہ ایک آیت کو ہم نے یہاں سے پکڑ لیا، ہم نے یہاں سے پکڑ لیا، اور ایک ایک فرقہ بنا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو جو ہے وہ بھیجا، اور ان کو جو ہے مختلف اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لحاظ سے مرتبے دیے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اپنے جو ان کے دور کی جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت زیادہ عقیدت قائم کر لی۔ آپ دیکھیں نا عزیر علیہ السلام نے ابھی ہم آگے ان کا ذکر بھی آئے گا کہ انہوں نے جو ہے اپنی قوم کو بہت مطلب اتنی زیادہ وہ پستی کی حالت میں چلے گئے تھے بنی آفٹر موسیٰ علیہ السلام کے، جب عزیر علیہ السلام آئے تو انہوں نے نئی دین کی روح پھونکی ان کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ تورات لکھی، ان کو حفظ تھی وہ۔ تو ان کے بارے میں جب یہ بات آتی ہے تو انہوں نے جب ان کے اندر نئی روح پھونکی تو انہوں نے ان کو اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اتنی ان سے محبت کرتے تھے وہ۔ تو جب اتنی عقیدت آ جاتی ہے اپنے نبیوں کے بارے میں، آپ دیکھو کہ ہمارے اندر بھی اپنے کوئی بزرگ ہوں، کوئی پیشوا ہوں، اتنی زیادہ محبت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب محبت اپنے نبیوں کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے کے انبیاؤں کو قبول نہیں کرتے، اور یہی عادت جو تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسائیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان کی عقیدت جو تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی، اور پھر نہ صرف یہ ہوا بلکہ انہوں نے جو ہے وہ اختلافات نکالنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے لوگوں کو، کیونکہ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے نا کہ جبرن لوگوں کو روکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر جبرن میں روکنا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک امت بنا دیتا،
جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، وہ ایک ہی امت رہتی ہے اور پھر ان میں بگاڑ ہی نہیں آتا. لیکن اللہ نے دیکھنا یہی تھا کہ کون سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، الٹا پھر جاتا ہے. پھر یہی چیزیں جو ہیں بنی اسرائیل کے لیے فتنے کا سبب بن گئی. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے یہ جو اختلافات بائبل میں آئے تھے، قرآن جو تھی مہمن بنا کے بھیجی گئی نا. مہمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگہبان بنا کے بھیجی گئی. تو جو ان کی کتابوں میں جو تبدیلیاں آ گئی تھیں، جو انہیں حرام و حلال کر لیے تھے، جو شریعتیں انہوں نے چینج کر دی تھی، قرآن نے آ کے اس سب چیزوں کو کھول دیا، ان اختلافات کو کھول دیا قرآن نے. لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کو نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز ان کے لیے فتنہ بنی، اور یہی چیز جو ہے ان سے امامت کو لینے کا باعث بنی، اور یہی چیز ان کے لیے اتمام حجت کا باعث بنی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ کافر ہیں، کیونکہ اب یہ نہیں مانیں گے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے یہودی تھے، لیکن صرف 10 لوگ ایمان لے کے آئے. عیسائی تو پھر بھی کہیں بہت زیادہ ایمان لے آئے تھے، لیکن یہودیوں میں صرف 10 لوگ ایمان لائے تھے. اتنے زیادہ یہ کٹر ہوتے ہیں، نہیں ماننا تو نہیں ماننا اپنی سرکشی میں. اور تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پوری آیت یہاں پہ کھول کر رکھ دی ہے. تو آپس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تاکہ اللہ اپنی حجت لوگوں پر پوری کر دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہاں سے پھر انکریج کیا جا رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ بار بار انکریج کیا جائے گا مال کو خرچ کرنے کے لیے، کہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. کہ ہم مال تو ہمارا ہے، کما بھی ہم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو ہے تو بیسیکلی یہ اللہ کا نا. تو یہ امانت ہے، اور ہمیں اس کو دیکھ کر جو ہے امانت کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے، کہ یہ اس کو بالکل کیا کہیں گے کہ آپ اس کو دیکھ بھال کے خرچ کیا جاتا ہے، کہ غلط کاموں میں نہ لگ رہا ہو، غلط چیز میں یہ چیز نہ جاری ہو. تو اگر دین کے لیے قربانی کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پیسہ جو ہے دیا جائے گا، کیونکہ مال کی محبت ایسی ہے کہ بندہ اس کی محبت سے کچھ بھی انسان کہہ لے کہ نہیں میں تو بہت زیادہ لاپرواہ ہوں، لیکن نہیں، مال کی محبت انسان کے دل میں پلا دی گئی ہے. بندہ جتنا بھی کہہ لے کہ نہیں مجھے اندر مال کی محبت ہے، مال کی محبت کہیں نہ کہیں بندے کے دل میں ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ اپنا پورا مال نکال دو، آپ نکال سکیں گے؟ نہیں نکال سکیں گے. بلکہ مشکل وقت میں بھی جو ہے انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے کام کے لیے جو ہے نکالے. ٹھیک ہے نا. تو ایک دفعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو ہے کچھ مال ہے، یعنی کوئی گوشت آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں بچا. تو یعنی سب سب کچھ بھی نہیں بچا. تو وسلم نے کہا کہ کچھ بھی نہیں بچا کا مطلب ہے وہی بچا ہوا ہے، یعنی جو اللہ کے پاس چلا گیا وہی بچا ہوا ہے. اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ کا بھی ایک قول ہے وہ بہت اچھا ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان جہاں مال رکھتا ہے اس کا دل وہیں لگا رہتا ہے. تو اللہ کے پاس مال رکھا ہو تاکہ دل وہیں لگا رہے. کتنی خوبصورت بات ہے. لیکن مطلب پڑھنے میں تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن عمل میں مشکل ہوتی ہے انسان کو. دل انسان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا ہے، انسان ہے نا ذرے کمزور ہیں، تو انسان کا دل جو ہے وہ اٹک جاتا ہے، تنگی پہ اتر آتا ہے. یہاں پہ یہی بات بتا رہی. اور وہ وقت تو ایسا تھا کہ اس وقت جو تھا انسان خود مشکل میں تھا، اس پریشانی تھی، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، اور اس وقت نکالا جو تھا وہ آسان کام نہیں تھا. تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ امال جو امانت ہے. اور اس پہ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس وقت جو ہے صرف اعمال، جو آپ کہتے ہیں جو تبادلہ ہوگا، پیسہ تو ہوگا نہیں، تو اعمال کا تبادلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی تو پھر جو ہے اعمال جو ہے وہ دیے جائیں گے، کہ بھائی جو ہے اگر کسی نے کسی کے پاس ظلم کیا ہے تو اس کے اعمال لے کے اس کے اچھے اعمال لے کے اس شخص کے اعمال میں جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے. یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسا وقت جو ہے ہمارے پر نہ لانا پروردگار، اور جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان میں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے ان سے. آمین ثم آمین. قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. یعنی جو مان کر نہیں دیتے، ظالم ہے ہی وہ.
اصل میں جو عام ظالم ہوتے ہیں چلو وہ اپنا کبھی ظلم کر لیا، لیکن جو بڑے ظالم جو ہے نا وہ یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور اس کو مان کر نہیں دیتے، اور پھر سرکشی، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پھر سرکشی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی پہ یہاں پر جو کہ ایک بہت عظیم آیت ہے قرآن کی، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی جو ہے سورہ بقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی جو ہے وہ سردار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، یہ جو خرچ کا معاملہ چل رہا ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا؟ تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا و معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیرے اس غیر فانی ذات کی جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں، بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بلبوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تقریر پر ہم نگاہ ڈالیں کہ پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کے راہ میں جان و مال کرنے سے جہاد پر اکسایا گیا، اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پہ نہیں، بلکہ ایمان، صبر، ضبط اور پختگی عزم پر ہے۔ پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ خدا کا دائمی مل جائے تو دوسرے کے لیے جینا دشوار ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے کہ جو ناواقف لوگوں کے لیے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نزاعات کا سدباب کرنے ہی کے لیے بھیجے تھے، اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ نزاعات کم ہوئے، تو کیا اللہ ایسا بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا؟ اس کے جواب میں بتا دیا گیا کہ اختلافات کو بجبر روک دینا اور نوع انسانی کو ایک خاص راستے پر بزور چلانا اللہ کی مشیت میں نہ تھا، ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ پھر ایک فکرے میں اس اصل مضمون کا اشارہ کر دیا گیا جس سے تقریر کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ زمین اور آسمان پر جو اللہ کا نظام قائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس کی حقیقت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ وہ جو چاہتا ہے اپنے حکم سے جو ہے اس کو کر دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں اس کا مکمل اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تعارف بیان ہوا ہے، اور وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی وہ خود تو زندہ ہے ہی ہمیشہ سے، لیکن اس نے یہاں پر زندگی کو بھی قائم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب تک چاہے گا اس کو قائم رکھے گا، اور اسی طریقے سے اب وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور ہم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کے اندر کہ وہ یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے ذوالجلال والاکرام ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کلو من علیہ فان، زمین میں ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ یعنی اس میں جو یہودی تھے یا بنی اسرائیل تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 6 دن پہ جو آسمان و زمین کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، ان کا یہ نظریہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ لیکن مسلمان ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بالا و بڑھتا رہے، وہ 100 ایبسلیوٹ ہے، اللہ تعالیٰ مطلق ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ سو جائے، اگر فرض کریں اگر اللہ سو جائے تو پھر اس پوری دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے یہ چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ جاگ رہا ہے اور ہم سوتے ہیں۔ پھر اللہ یہ سب اللہ کی مخلوق کی، یہ سب جو ہے مخلوق کی کمزوریاں ہیں۔
یعنی نیند آنا، کمزوری، ٹائرڈنیس، بھوک لگنا، کھانا پینا، یہ تمام جو ہے وہ انسانوں کی جو ہے کمزوریاں ہیں یا اللہ کی مخلوق کی کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے. سبحانہ کہتے ہیں نا، سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک ہے ان چیزوں سے. اللہ ان تمام کمزوری سے پاک ہے. جو کچھ بھی آسمان و زمین میں سب اس کا ہے. اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. کتنی زمین و آسمان میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا کچھ چھپا ہوا ہے. میں نے آپ کو جب شروع میں جب پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کتنے زیادہ عالم ہیں. جو لوگوں نے اپنا اندازہ لگایا وہ 10,000 اور پتہ نہیں اس سے کہیں کتنے زیادہ ہوں گے جو عالم ہے. ہر چیز کا ایک عالم ہے نا. ہم نے بتایا تھا انسانوں کا عالم ہے، جنوں کا عالم ہے، فرشتوں کا عالم ہے. اللہ جانے کیا کیا عالم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جب زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے. تو کہ شاید ہمیں ان کی صحیح تعداد کا اندازہ بھی نہ ہو کہ اللہ ان سب کا مالک ہے. اور کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس سے کسی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے آگے جو وہ سفارش کر سکے. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی پوری وہ کر دی ہے کہ سفارش بھی اگر کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرے گا. اپنی مرضی سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں نا سورہ ملک کے اندر کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو اللہ تعالیٰ کے کتنے مقرب بندے ہیں، فرشتے ہیں، ان کی بھی یہ مجال نہیں ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 یا 3 جگہ اللہ نے تعریف کی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی بھی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے آ کے جو ہے وہ کچھ بول سکیں کسی کے لیے بھی. اور نہ ہی کسی انبیاء کی، نہ ہی کسی اور انسان کی، نہ ہی کسی جن کی، کسی کی بھی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ ایون کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو شر بخشنا چاہے اپنے بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کسی کے حق میں اچھی بات سننا چاہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ آج ہمارے اندر بالکل جس طرح یہودیوں عیسائیوں کے اندر یہ ہو گیا تھا، جیسے عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمام لوگوں کو کفارہ کر کے جو وہ مر گئے، سلیب پہ چڑھ گئے. ٹھیک ہے نا. اب ہم لوگ آزاد ہیں، ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، اب ہمیں مطلب کوئی ہمارے لیے سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو ہمیں آگ تو صرف چند دن اگر چھوئی بھی تو چند دن چھوئے گی ورنہ ہم جنت میں جائیں گے. اور مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہے ہمیں ہر بندے کو جہنم میں اگر کوئی گیا بھی تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے جو ہے نکال دیں گے، یا ہمارے بزرگ جو ہے وہ جھگڑا کر کے جو ہے جہنم سے نکال دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے آگے جو ہے ایک لفظ بھی وہاں پر جو ہے وہ جو بھی بولے گا وہ حق بات بولے گا. وقال صوابا، جو بات بھی بولے گا حق بات بولے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی جڑ ہی کاٹ دی ہے. جو کچھ بندوں کے سامنے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے. یعنی بندے کا ماضی، حال، مستقبل اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. بندے کو تو ہمارے ابھی 1 منٹ کا بھی نہیں پتا کہ 1 منٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. تو بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی کسی کو دینا چاہے. یعنی کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور انسان کے پاس یا کسی بھی مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کچھ لے سکے الا یہ کہ اللہ دینا چاہے. اپنے انبیاؤں کو جو چاہتا ہے علم غیب میں سے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. یا اپنے کسی بھی بندے کو، بہت اسمارٹ بندے ہوتے ہیں دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا دیا ہوا ہے، اس کو کتنی نالج دی ہوئی ہے، دنیا کی بھی دی ہے یا آخرت کی بھی دی ہوئی ہے یا دین کی بھی دی ہوئی ہے. تو ہمارے دماغ جو ہے دنگ رہ جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے. لیکن یہ اللہ کی اس نالج کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہوئی ہے. جب ہم دنیا کے لوگوں کے علم کے اوپر سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اتنی نالج دی ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی کیا مطلب آپ بتائیں، بے قرار جو کہتے ہیں نا، کوئی حد ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. اتنی بڑی آسمان اور زمین کا انتظام سنبھالنا اللہ تعالیٰ اکیلا یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو کوئی چیز نہیں تھکاتی. اور بس اس کی کرسی کیسی ہے، ہم اس کا جو ایک انٹرپریٹیشن دی گئی ہے کہ کرسی کو اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان پر اگر رکھ کر دیکھا جائے تو زمین و آسمان جو ہیں وہ رنگ کی طرح ہیں. جو ایک ڈیزرٹ میں پھینک دیا جائیں تو وہ رنگ جو ہوں گے، جو چھوٹے رنگ جیسے ہمارے انگلی میں ہم رنگ پہنتے ہیں، وہ اگر ڈیزرٹ میں پھینک دیا جائے تو زمین آسمان کی حیثیت اس ڈیزرٹ میں جو ہے یہ ہے اللہ کی کرسی کے آگے. تو پھر اللہ کے عرش کی کیا بات ہوگی. اس کرسی کی حیثیت، اس کی مطلب ماہیت کیسی ہے، ہاؤ اٹ لک لائک، کیا ہے وہ متشابہات میں سے ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ اس کرسی کی نیچر کیا ہے.
ٹھیک ہے نا، کیونکہ عرش اس سے بھی مطلب، یہ تو کرسی جب چھوٹی ہے آپ دیکھیں کرسی کیسی ہوتی ہے جس پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر عرش کیا چیز ہوگی، تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی اور سب سے ایگزالٹڈ ہے. اور دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے پڑھ جاتے ہیں. یہ آیت الکرسی سم ٹائم میں خود بھی بتا رہی ہوں، میں خود بھی پڑھتی ہوں، تو ہم اس میں غور و فکر تدبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، جلدی سے پڑھی، ہر نماز کے بعد پڑھی یا صبح شام کے اذکار میں پڑھی، کبھی دھیان لگ گیا تو سوچ لیا سمجھ لیا، کبھی دھیان نہیں لگا تو ویسے ہی پڑھ کے گزر گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی زیادہ اپنی جو ہے تعارف کھل کر جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو دین کے معاملے میں آگے، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کر اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دین کا جو معاملہ ہے نا، دین بیسیکلی ہے کیا چیز، دین جو ہے یہ وے آف لائف ہے. دین جو جب اس کو وے آف لائف کہا جاتا ہے تو اس میں مکمل اسلام کا طرز زندگی آ جاتا ہے. اس میں جو عقیدہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، اور تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں، اور وہ تمام اخلاقیات جن کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ دین کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقائد، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ عقائد اعمال اخلاقیات کا مجموعہ ہے، وہ دین کہلاتا ہے. اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہے ہمارے اندر تو وہ دین کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا نہیں کرے گی. یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہوں گی، ہمارے عقائد اچھے ہونے چاہیے، ہمارے اعمال بہترین ہونے چاہیے، ہماری اخلاقیات، تو یہ تمام چیزیں مل کر جو ہیں وہ دین کو مکمل کرتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ زبردستی کا ایمان نہیں چاہتا. ہم پڑھ چکے نا اللہ جبر نہیں کرتا، تو زبردستی ہے ہی نہیں. آپ کسی کو نہ زبردستی مسلمان بنا سکتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں. یہ نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. جب تک انسان اپنے عقل سے، اپنے ہوش و آواز سے، پورے دل کے قرار کے ساتھ جو ہے اس کو قبول نہیں کرے گا، جب تک وہ جو ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم ابھی دلوں میں تمہارے ایمان اتنے، تم نے سبمٹ تو کر لیا، لیکن تو ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں اترا. تو ایمان اترنے کی کیفیت جو ہے وہ یہی ہے کہ پھر ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ فالو کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو اسی طرح ہمیں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اوپر فورس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے بچوں پہ بھی فورس نہیں کرنا چاہیے. کہ ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو مارتے بھی ہیں، بھائی تم قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہ نہیں کر رہے. کبھی بھی دین جو ہے وہ ڈنڈوں سے نہیں پھیلا، مارنے مڑنے سے نہیں پھیلا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، بچوں کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. ہمارے بچے جو ہیں گھر میں جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. وہ دیکھیں گے کہ ماں باپ جو ہے، ہمارے گھر میں اذانیں لگی ہوئی ہیں، بچے اذان سن رہے ہیں، ہمیں دیکھیں گے کہ بھائی ہم صبح اٹھ کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اذکار پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں دیکھیں گے وہ ہمیں فالو کریں گے. ہم باقاعدگی سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھیں گے. تو بچوں کو سکھانا ہے تو ان کے لیے عملی نمونہ بنے گی. یہ نہیں کہ بس بچے بڑے ہوئے تو ان کو مارنا مورنا یا ان کو ڈانٹنا یا ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. یہ نہیں، جب تک ہم عملی نمونہ خود نہیں بنیں گے، چاہے کسی کے لیے بھی، چاہے وہ بچوں کا معاملہ ہو، چاہے باہر کے لوگوں کو بھی ہم سمجھانے کے لیے نکلیں گے، تو پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہوگا، اپنے آپ کو دکھانا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اس چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کہ ہم وہ چیز بن کر لوگوں کو دکھائیں. جو کچھ بندوں کے سامنے اسے بھی وہ جانتا ہے. سوری کہاں چلا گیا. ہاں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت لغت کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا. قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے. خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ یہ کہ بندہ اصولاً اس کی فرمانبرداری ہی کو حق مانے، مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے. اس کا نام فسق ہے. دوسرا مرتبہ یہ کہ وہ اس کی فرمانبرداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے. یہ کفر ہے. تیسرا مرتبہ یہ کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک، اس کی ریت یا خود اپنا حکم چلانے لگے. اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اس کا نام طاغوت ہے. اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور پھر ظاہر ہے کہ یہی طاغوت جو ہوتے ہیں، جب انسان اس کے شہر سے نہیں نکلتا
ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ نفس کے غلام بننے کے بجائے نفس کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں. ہم تو نفس کے غلام بن جاتے ہیں بعض دفعہ. ایسا لگتا ہے کہ نفس ہمیں کھینچا چلا جا رہا ہے اپنی طرف، شیطان ہمیں کھینچا چلا جا رہا ہے اپنی طرف بعض چیزوں میں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں اس کو اپنا اس کو غلام بنانا ہے، لیکن ہمیں اس کا غلام بننا ہے. تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ جو ہے طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے، جو اس کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے. دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے، جو اسے جذبات اور خواہشات کو غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں میں کھینچے کھینچے لیا پڑتا ہے. اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بیوی، بچے، اعزا، اقربا، برادری، خاندان، دوست، آشنا، سوسائٹی، قوم، پیشوا، رہنما، یہ تمام لوگ جو ہیں طاغوت ہیں، اور یہ اپنے اپنی طرف لوگوں کو جو ہے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ غلط رہنمائی کر رہے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ وہ تمام چیزیں بتائی ہیں. اس نے کیا ہے کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا. اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یعنی وہ رسی جو ہے، یعنی قرآن، آپ دیکھیں کہ اللہ کو ماننے کا ذریعہ کیا ہے، وہ قرآن ہے. قرآن اگر آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کی اٹیچمنٹ اللہ سے نہیں ہوگی. نماز آپ نہیں پڑھیں گے، اللہ سے اٹیچمنٹ آپ کی نہیں ہوگی. اور قرآن جو ہے وہ ایک رسی کی طرح ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو اور ایک سرا جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں. تو اللہ خود کہتا ہے نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مان لو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے، ہم جیسے انہوں نے کیا تھا، ہم نے بھی یہی معاملہ کر دیا کہ اپنے مرضی سے چیزیں نکال لی اور اس کے مطابق جو ہے ہم اب اس کو لے کے چلتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا سہارا لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی مددگار اللہ ہے. وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی پہ نکال لاتا ہے. تاریکیوں کا مطلب کیا ہے؟ جہالت. اور جہالت میں ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. کفر ہے، شرک ہے، معصیت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، پستی ہے، ہر چیز جہالت کے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تاریکوں سے نکال کر جو ہے روشنی میں لے کے آتا ہے. اور روشنی کیا ہے؟ وہ ایمان کی روشنی ہے. اور یہ ایمان کی روشنی سیدھے انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جو لوگ کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی کفر کرنے والے جو ہیں، وہ فسق کرنے والے جو ہیں، وہ ان کے طاغوت، یعنی وہ اپنے نفس کو اپنا شیطان اپنا جو ہے وہ اپنا آقا بنا لیتے ہیں، شیطان کو آقا بنا لیتے ہیں اور انہی کی مانتے ہیں. اور پھر وہ ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ان کو وہ جو روشنی جو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے نکال کے جو ہے وہ اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں. ان چیزوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. یعنی جھگڑا کن دو باتوں پر تھا؟ جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ ابراہیم کا رب کون ہے. اور یعنی دو بڑی چیزیں تھیں. اللہ تعالیٰ دیکھو، جب انسان کو حکومت دی جاتی ہے، اختیار دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ اچھی طرح اس کو جو ہے وہ فالو کرے گا. لیکن وہ اگر کفر اور شرک پر اڑا ہوا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس نظام زندگی کو جو وہ کر رہا ہے وہ اپنے تابع بنا لے گا. وہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، جیسے فرعون نے کیا، جیسے نمرود نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا. حالانکہ وہ اللہ کو مانتا تھا، اسے یہ پتا تھا، وہ ظاہر سے پتا تھا زمین آسمان تو میں نے نہیں بنائے نا، انسان تو نہیں بنائے. وہ مانتا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے، لیکن زمین پر وہ حکمرانی وہ اپنی چاہتا تھا کہ زمین پر جو میں جہاں ہوں یہاں پہ ساری کبریائی، ساری بادشاہی جو وہ میرے لیے ہے. اور پھر وہ اسی لیے، اور پھر وہ صرف اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ جتنے بھی سورج، چاند، ستارے یا بت ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کا کانسیپٹ پیش کیا ان کے سامنے کہ میرا رب تو صرف وہی ہے، میں کسی کو بھی رب نہیں مانوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان و زمین کی سلطنتیں دکھائی بھی تھی، اور انہیں غور و فکر کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچے تھے ان چیزوں کو کا مشاہدہ کر کے. تو یہاں پہ اس بات کی بات ہو رہی ہے. تو پھر جب اور کس بیس پر ہوئی تھی؟ کہ جب انہوں نے ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا، تب ابراہیم علیہ السلام کو، جو آگے آئیں گے واقعات اس میں ہم پڑھیں گے، تو وہاں پر ان کو پھر پکڑ کے لایا گیا تھا. اور انہیں اب یہ فکر لگ گئی تھی کہ اگر ہم نے اس کے رب کو مان لیا تو پھر ہماری جو حکمرانی، جو مثالی حکمرانی ہے، وہ تو ساری ختم ہو جائے گی. انہیں اپنی حکومتوں کی پرواہ لگ گئی، جیسے فرعون کو لگ گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو ایسے لوگوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہماری حکومت سے اس نے بغاوت کر دی، تو ان کو بغاوت کے جرم میں جو وہ لایا گیا تھا، اور پھر یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ ان کو جو ہے آگ میں ڈال دیا جائے. اور اس میں ان کے جو آزر تھے، اس کا جو والد تھے ابراہیم اسلام کے، وہ پیش تھا اس چیز کے اندر. اس نے خود ہی مقدمہ رکھا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے محبت
کا तकाजा करने, अल्लाह से मोहब्बत का जो वो होना चाहिए ना, कि इंसान जो है जब मतलब ये कि अल्लाह कहते हैं कि वो अब अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन वो अपने शरीकों से मोहब्बत करते हैं। तो अपने शरीकों से मोहब्बत में वो इतना ज्यादा था कि अपने बेटे ने जो अल्लाह की मोहब्बत की बात की थी उसको भी दांव पे लगा दिया, यानी उसके वो चीज काम नहीं आई। तो उसने क्या कहा कि जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया जिंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में है। यानी उसने क्या किया, दो आदमियों को बुलाया, एक को मार दिया, एक को जिंदा छोड़ दिया, और कहा कि देखो मैंने जिसको मैंने चाहा था मार दिया, जिसको मैंने चाहा जिंदा रखा। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि भाई जिसको तुमने मारा उसको जिंदा करके दिखा दो, कह सकते थे ना ये बात भी, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने और ऊंची बात की कि किसी तरह का कोई तजब्जुब बाकी ना रहे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि अल्लाह ताला जमीन जो है सूरज को मशरिक से निकालता तो मगरिब से निकाल दे। ये इतनी बड़ी बात थी कि उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसके उसकी हुकूमत पे जो थी, वो उसकी दिल पे जो थी वो जरब लगी, और उसने फौरन ही हुक्म दे दिया कि इनको अब जला दिया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बात हुई है। मगर अल्लाह जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता, यानी हिदायत के लिए इंसान को अपनी सरकशी को दूर करना होगा। अपनी जो इंसान अनानियत में आ जाता है, सरकशी में आ जाता है, जब तक इंसान के दिल से ये चीज फख्र और गुरूर नहीं निकलेगा, उस वक्त इंसान जो है हिदायत के रास्ते पर नहीं आ सकता। जब फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा ये आबादी जो हलाक हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर लिया, वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने इसे दोबारा जिंदगी बख्शी, उससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे। उसने कहा एक दिन या चंद घंटे रहा होगा। फरमाया तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके। अब जरा अपने खाने और पानी को देखो कि इसमें जरा तगय्युर नहीं आया। यदि हमने जो आयतल कुर्सी पढ़ी है ना, तो ये आयतल कुर्सी के ये 3 जो वाकयात जो अल्लाह यहाँ बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की कुदरत की जो है मिसालें हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला देखो दुनिया में भी इंसान का जो है इस चीजों का मुशाहिदा करवाता है। तो आप जरा अपने खाने और पानी को देखो कि इसमें जरा तगय्युर नहीं आया। दूसरी तरफ जरा अपने गधे को भी देखो कि इसका पंजा तक बोसीदा हो रहा है, और ये हमने इसलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने जब देखा कि एक बस्ती तबाह हुई पड़ी है, अब ये कुरान में नाम नहीं है, ये सिर्फ लोगों की अपनी राय है, और मैं भी सिर्फ राय, और बनी इस्राइल के वाकयात में भी जिक्र इसी तरीके से आया है। हालांकि इसमें अल्लाह ने हतमी कोई नाम नहीं बताया, तो बस सिर्फ उसकी बेस पे मैं यहाँ पे ये बात कह रही हूँ। तो फिर अल्लाह ताला किस तरह अल्लाह ताला उनको इल्मुल यकीन देकर था, हक़्क़ुल यकीन, क्योंकि जब तक अंबियाओं को आंखों से मुशाहिदा नहीं कराया जाएगा, तो कैसे लोगों को आके जो है वो बात बताएंगे। तो ज़मीन और आसमान की सल्तनत का निज़ाम दिखाना, गैब की कुछ बातें उनको बता देना, इस तरीके की जन्नत दोज़ख दिखा देना अंबियाओं को, ताकि वो इल्म यकीन के साथ जो है, हक़्क़ुल यकीन के साथ, ऐनुल यकीन के साथ जो है वो अपनी कौम को आगे ये बात बता सकें। ठीक है ना? तो ज़ाहिर है अगर वो भी मुकम्मल गैब में रहे, फरिश्ते भी आते थे, फरिश्ते को भी देखते थे, फरिश्तों को देखा, ठीक है ना? तो इस तरह अल्लाह ताला इस तरह का गैब का इल्म जो है वो अपने अंबियाओं को ज़रूर दिखाता है, एक हद तक। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने देखे उनके सामने ये गैब की बातें थी ना, तो किस तरह से अल्लाह ताला ने 100 साल तक उनकी रूह कब्ज़ की, और उसमें देखा कि टाइम आप देखें ना, टाइम फ्रेम क्या है, खाना बिल्कुल नहीं सड़ा, खाने के अंदर ज़रा सी भी चेंज नहीं आई, पानी के अंदर ज़रा सी भी चेंज नहीं आई 100 सालों के अंदर। अल्लाह जो चाहता है करता है। और गधे का हाल क्या हो गया था। फिर अल्लाह ताला ने किस तरीके से आप देखें उनके सामने उसका बंजर जो है, उसके पंजर जो है वो खड़े हुए होंगे, किस तरीके से हड्डियाँ जुड़ी होंगी, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसमें जो है गोश्त पहनाया होगा, किस तरह से उसको खाल पहनाई होगी। तो ये आँखों से मुशाहिदा कराना ये बहुत बड़ी बात है। और फिर इस ऐनुल यकीन के साथ जो है वो अपनी कौम के पास गए होंगे, फिर उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम दिया होगा। तो जब चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, हम भी देखें ना, दुनिया में भी हम बच्चों को प्रैक्टिकल करते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो क्या है कि उसमें हमें चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जाते हैं ना बच्चों को सिखाने के लिए। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि ये पानी बन गया या इससे ये नमक बन गया, तो उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है ताकि वो उनको ये चीज़ें समझ में आए। तो दुनिया के लिए जब हम प्रैक्टिकल तौर पे चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखते हैं, तो अल्लाह ने अपने नबियों को इस तरह की चीज़ें करके दिखाई, ताकि फिर वो इनको शक और शुबा ना रहे, और वो बगैर बिला शुबा शक के जो है अपनी कौम को पैगाम पहुँचा सकें। फिर देखो कि हड्डियों के इस पंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त-पोश पे चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमायाँ हो गई, तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। मान गए वो अल्लाह ताला की कुदरत को। फिर अल्लाह ताला अपने दूसरी कुदरत के वाक़ियत को बता रहे हैं कि वो वाक़ई भी पेश नज़र रहे। जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने अर्ज़ किया ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। यानी सबसे पहले मुस्लिम थे वो।
اللہ تعالیٰ کی वैदानियत पे सबसे पहले ईमान लाए, लेकिन दिल का इत्मीनान कि अल्लाह ताला, उनको बेचैनी थी कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। तो फरमाया अच्छा तो 4 परिंदे ले, उनको अपने से मानूस कर ले, फिर इनका एक-एक जुज़ एक-एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले चले आएँगे। खूब जान ले कि अल्लाह निहायत बाइक़्तिदार और हकीम है। ठीक है ना? तो अल्लाह ही के काम है, अल्लाह ही इक़्तिदार वाला और अल्लाह ही की हिकमत से सारे काम हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला आप देखें यहाँ पर ये वाक़यात बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला जो है जिहाद के लिए लोगों को फिर मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्व करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकले और हर बाल में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफ़ज़ूनी अता फ़रमाता है। वो फ़राग़दस्त भी और अलीम भी है। यानी जितने ज़्यादा ख़ुलूस के साथ जो है अल्लाह के रास्ते में दिया जाएगा, चाहे वो एक छोटी-सी खजूर का ना, आधी खजूर का टुकड़ा हो, पूरा जो ज़माने में लोग कमा के अपनी दिन-रात की मेहनत करके दिया करते थे, उसको भी अल्लाह ताला ने हदीसों में है ना कि अल्लाह अपने हथेली पे उसको करता है और इतना बढ़ाता है कि पहाड़ों की तरफ तक उसकी वो पहुँच जाती है, उसका अजर पहुँच जाता है। तो ये अल्लाह ताला का खुलूस का मामला है, इखलास का मामला है कि बंदा कितने इखलास के साथ जो है वो अल्लाह के सामने अल्लाह के लिए खर्च कर रहा है। तो जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में सर्व करते हैं, तो अल्लाह ने यहाँ पे एक मिसाल दी है कि एक दाना हो, उसमें से 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों, तो 700 गुना तक, यानी कि 1 से लेकर या 10 से लेकर 700 गुना तक उसका अजर मिलता है। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफ़ज़ूनी अता फरमाता है, वो फ़राग़दस्त भी है और अलीम भी है। यानी हम ये सोचें कि हमारे पर कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई खुशहाली आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो सबसे पहला काम इंसान को क्या होता है कि सजदा शुक्र करे, अगर आसानी आती है, और फिर अल्लाह चैरिटी। हर मामले में जो है इंसान को, क्योंकि ये बलाओं से टालता है, आपके दिल को सुकून देता है, इत्मीनान देता है, सदका करना कितना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे माल देने में जो है वो हिकारत ना हो, ज़बरदस्ती ना हो। जो माल भी हम दें अल्लाह के लिए उसकी खुशी की रज़ा के साथ दें, कि भाई आज उसने माँग लिया, आज उसने माँग लिया, आज उसने माँग लिया, और हमारे दिल के अंदर जो है वो आने लगी, तंगदिली आने लगी। यार ये भी माँग रहा है, वो भी माँग रहा है, ये भी माँग रहा है। माल को दें, चाहे थोड़ा-थोड़ा दें, लेकिन अल्लाह के रास्ते में दिल की खुशी और उसके साथ दें, थोड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है ना? और हम ये भी देखते हैं कि हज़रत अबू बकर ने जो है, जब ये मामला हुआ था, इफ़क का मामला हुआ था, तो आयशा पे इल्ज़ाम लगाया गया था, तो वो जो थे बस्ता जो थे, उनके घरवालों की हज़रत अबू बकर किफ़ालत करते थे और बस्ता उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने इल्ज़ाम में बराबर का वो हिस्सा लिया था। तो हज़रत अबू बकर ने क्या कहा था कि मैं अब इनकी किफ़ालत नहीं करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ कर देना, क्योंकि तुम देखते हो कि अल्लाह माफ़ करने वाला है और तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और तुम भी उनको माफ़ कर दो। तो हमने देखा कि हज़रत अबू बकर ने उसकी किफ़ालत डबल कर दी, कि अल्लाह का हुक्म मान के उन्होंने जो है ये मतलब आप देखें, तमाम ऐसे मामलात हैं जिस पर हमारे जो है नफ्स पे ज़र्ब पड़ती है, कि हमारा दिल जो है ना, किसी के लिए अगर नहीं चाहे तो हम नहीं करेंगे अच्छाई किसी के लिए भी, कि हमारा दिल खराब हो गया, अब तो मैं पूछूंगी भी नहीं, अब तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। होता है ना, हमारे दिल में आता है। हम ज़ाहिर है मामला चलते हैं और दिल में ये चीजें पैदा होती हैं, लेकिन हम मामला अच्छाई और अजर जभी है जब इंसान जो है इन मामलात के अंदर रहते हुए दरगुजर का रवैया अख्तियार करते हुए अच्छे मामलात इख्तियार करे। ठीक है ना? तो जब ही उसका अजर है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि वो फ़राग़दस्त भी और अलीम भी है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते, ना दुःख देते, उनका अजर उनके रब के पास है, उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर ज़रा-सी चश्मपोशी उस खैरात से बेहतर इसके पीछे दुःख हो। ठीक है ना? यानी बाज़ क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी खानदान की किफ़ालत कर रहा हो, किसी बच्चे की किफ़ालत कर रहा हो या किसी के हेल्प कर रहा हो, तो क्या होता है कि बाज़ लोग फिर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं कि भई तुम हमारे पैसों पे तो पल रहे हो, हमने तो तुम्हें पाला है, हमने तो ये किया है, तो वो फिर बोल-बोल के दूसरे शख्स की जो है वो नफ्स को जो है वो कर देते हैं, नफ्सकशी कर देते हैं, उसकी ज़ात की नफ़ी करने लगते हैं उसकी। तो ऐसा नहीं, देना है तो बंदा ना दे, लेकिन अगर फिर बंदा दे रहा है तो बंदा जो है फिर अपनी ज़बान को खामोश रखे, बल्कि अच्छी तरीके से, एहसान के तरीके से जो है वो उसको जो है उसके साथ ट्रीट करें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें यही चीज़ सिखा रहे हैं कि उससे बेहतर है जिसके पीछे दुःख हो। अल्लाह बेनियाज़ है और बुर्दबारी उसकी सिफ़त है। यानी इसकी रियाकारी खुद इस बात की दलील है कि वो खुदा और आखिरत पर यकीन नहीं रखता। उसका महज़ लोगों को दिखाने के लिए अमल करना सरीहन ये माने रखता है कि खल्क इसकी खुदा है जिससे वो अजर चाहता है। अल्लाह से ना इसको अजर की तवक्का है, ना उसे यकीन है कि एक रोज़ अमाल का हिसाब होगा और अजर अता किए जाएँगे। हम तो लोगों से लेने के लिए, हम किसी को देते भी हैं तो लोगों से लेने के लिए करते हैं ना। हमारे दिल में कि आज इसने हमें भेजा तो हम भी इसको भेज देंगे, इसने हमें खिला दिया तो हम भी खिला देंगे, इसने हमें तोहफ़ा दिया तो हम भी देंगे। हमारे अंदर यही होता है।
جب وہ میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں صرف بات بنا، میں اپنے آپ کو شامل رکھ کے یہ بات کر رہی ہوں. ہمارے دل میں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن چیزیں وہی قبول ہوتی ہیں جس میں آپ جو یہ سوچ کے کریں یہ کام کہ یہ میں اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، صرف تیری خوشی کے لیے کر رہا ہوں، وہی ایکسیپٹ ہوگا. اگر دل میں یہ نیت آ گئی کہ مجھے اس سے کچھ ملے گا، یا اگر یہ مجھ سے نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں دیا تو میں بھی نہیں کروں گا، تو پھر یہ چیز آپ کے جو ہے، اگر آپ اللہ کے لیے یہ کام کریں. اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے، یا میرے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے. اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس میں مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا مے برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ٹھیک ہے نا. تو جو ریاکاری کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو ان کے مال جو ہے راکھ کی طرح اگاڑ دیے جائیں گے. یا بالکل اس طرح جیسے اگر چٹان کی ذرا سی مٹی تھی اور ذرا سا پانی اس کے اوپر آیا تو اس کو صاف کر دیا. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں. بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو. اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھواری اس کے لیے کافی ہو جائے. تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نظر میں ہے. زور کی بارش سے مراد وہ خیرات ہو جو انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی جائے، اور ہلکی پھوار سے مراد ایسی خیرات ہے جس کے اندر جذبہ خیر کی شدت نہ ہو. تو ٹھیک ہے نا. تو جتنی زیادہ خیر خواہی کے ساتھ دی جائے گی، جتنے خلوص سے دی جائے گی، اللہ کے یہاں وہ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب والی وہ ہوگی. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کی کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. یعنی اگر تمہیں یہ پسند نہیں کرتے کہ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ محتاج ہو اور اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یا کوئی قیمت نہیں رکھتا. جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو. وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ اثر نو آخرت کے لیے کمائی کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ رائے خدا میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. یعنی اللہ کی راہ میں اگر تھوڑا بھی دینا ہے تو انسان جو ہے وہ اچھا دے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے بچہ کچا جو چھٹا ہوا مال تھا وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نکال دیں. کفار قریش کیا کرتے تھے کہ جو خراب سڑا ہوا مال ہوتا تھا وہ اللہ کے لیے نکالتے تھے، اور اچھا اچھا مال جو تھا وہ اپنے بتوں کے لیے جو ہے وہ نکالتے تھے. اور اسی طریقے سے جو ہے ہم بھی جیسے کپڑے وپڑے دینے کا معاملہ یا کچھ معاملہ بھی ہو تو بالکل پھٹے پرانے یا بہت ہی گھسے پٹے کپڑے جو ہے ہم دے دیتے ہیں. اگر آپ دینا بھی ہے تو اس میں نیت اجر کی نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. آپ دے دیں ایسی دے دیں، لیکن اگر اجر کی نیت کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر ملے تو پھر اچھی چیز جو ہے وہ دیں. اور بلکہ یہ جو مدینے میں جو تھے اصحاب صفہ تھے تو لوگ ان کو بڑا غریب سمجھتے تھے کہ بھی ظاہر تو مسجد میں رہتے ہیں، تو لوگ جو تھے نا گلی سڑی جیسی بھی کھجوریں ہوتی تھیں وہ وہاں لٹکا جاتے تھے کہ جو بچ جاتی تھی نا بالکل چن چن کے، تو وہاں لٹکائے جاتے تھے. تو اسی موقع پہ یہ ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ تم خود تو اچھی اچھی کھا لیتے ہو اور جو ہے سڑی گلی جو ہے وہاں لٹکا دیتے ہو. تو اس موقع پر جو ہے بھی آیات نازل ہوئی اور پھر لوگوں نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے پھر اچھی اچھی کھجوریں، سب سے بہترین کھجوریں وہاں لا کے جو ہے رکھنا شروع کر دی. تو یہ ہمیں ان چیزوں کو مطلب سوچنا چاہیے کہ ہم یہ چیز صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. یعنی اللہ خود بھی بہترین صفت والا ہے اور ہمارے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بہترین صفت دیکھنا چاہتا ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کے دل میں تنگی ڈالتا ہے، بخیلی ڈالتا ہے اور آپ کو ڈراتا ہے مفلسی سے. تو مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. یعنی اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم دو گے، اور واقعی ہو ایسا ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جاتی ہے وہ چیز، آپ کو پاس آ جاتی ہے وہ چیز اگر جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اللہ تمہیں اپنے بخش و فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. یعنی یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. یعنی اللہ تعالیٰ ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اسے حکمت نصیب ہو جاتی ہے. حدیث ہے یہ. وہ معاملات کو ظاہری اور سطحی طور پر نہیں دیکھتا، دور تک گہرائی میں دیکھتا ہے. اور اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بھی مثال بیان کی تھی کہ وہ بہت مطلب دور نظر تھے، بہت دور اندیش تھے ابو بکر. اور اسی طریقے سے ایک اور کس کی مثال تھی یاد نہیں آ رہی، دو لوگوں کی مثال بیان کی تھی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ جو تھے وہ دور اندیش تھے، مطلب بہت سکس سینسز آپ کہہ لیں نا کہ سکس سینسز جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے. اور اسی طریقے سے رش جو ہے وہ دو لوگوں پر جائے، رش یعنی کہ کسی سے حسد تو کرنا نہیں چاہیے لیکن رش تو آپ کر سکتے ہیں. تو رش جو ہے وہ دو لوگوں پر جائز ہے، ایک صاحب مال جو اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، اور دوسرا صاحب حکمت جو حکمت کے ساتھ لوگوں کے فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ حکمت کی بنیاد تقویٰ ہے. جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنی زیادہ انسان کے اندر جو ہے حکمت یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی طلب یا صحیح فیصلہ کرنے کی اس کے اندر بات وہ آئے گی. اسی طریقے سے بخاری کے اندر ہے کہ اللہ اس کے فرشتے تمام زمین والے آسمان والے یہاں تک کہ سوراخوں کے اندر چوٹیاں پانی کی مچھلیاں اس شخص کے لیے جو پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو حکمت سے کام لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو صحیح فیصلہ کرتا ہے، جو صحیح معاملہ کرتا ہے. اسی طریقے سے حکمت کا جو معاملہ ہے اس میں علم بھی شامل ہو جاتا ہے، صحیح قوت فیصلہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بھلائی کرنے اور نیکی کے کاموں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکمت دی تھی. ربی حبلی ربی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرما، اور بے شک اور مجھے صالحین میں شامل فرما. ٹھیک ہے نا. تو ہر نبی نے اسی طرح اپنے لیے دعا کی، اللہ مجھے صالحین میں شامل فرما، مجھے جو ہے صحیح اور خیر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. حضرت عمر کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی دعا کی نا کہ اللہ مجھے سچ کو سچ دکھا اور اس کو پر عمل کرنے والا بنا، غلط کو غلط دکھا، مجھے اس سے بچا. تو کیا ہے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی انسان کو جو ہے یہ قوت فیصلہ اور یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی اس سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر یہی ہے کہ انسان کتنا زیادہ جو ہے اللہ سے ڈر کے کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. ان کی وجہ سے ہم نے خرچ کے معاملے میں ہم پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر میں نے یہ چیز رہ گئی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو تھے وہ خود سے کیا کرتے تھے، اپنے پیسوں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کفالت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں. یعنی ہم جو بھی چھپا اور ظاہر جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے کہ ہم نے کیسے دیا ہے، ہم نے خلوص سے دیا ہے، ہم نے ریا سے دیا ہے، ہم نے تنگ دلی سے دیا ہے، ہم نے منہ بنا کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر جو دل کے اندر اٹھنے والے جو وسوسے ہیں ان سب کو جانتا ہے، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں. اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. نہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو بھی اور دین کا کوئی کام کریں، کوئی بھی یا نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کریں تو کوشش کریں کہ جو ہے اس کو چھپا کر کریں. ٹھیک ہے نا. ظاہری طور پہ بھی اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن ہم خود دیکھیں گے کہ جب ہم ظاہری طور پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے، اور پھر ہم اپنی نیت کو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خالص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں نہیں یہ چیز تیرے لیے، ہم نے تیرے لیے کیا ہے، اور شیطان ہمارے دل و دماغ میں جو وسوسے ڈال رہا ہے تو ان وسوسوں کو جو ہے ہم سے دور کر دے. لیکن چھپا کے کرنے میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ رات کو اٹھ کے تہجد کے لیے اٹھ گئے، آپ اللہ کے آگے رو رہے ہیں، آپ اللہ کے آگے گڑگڑا رہے ہیں، کسی اور نماز میں بھی آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی دیکھ نہیں رہا آپ کو، تو یہ اصل میں جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس میں آپ خالص. لیکن اگر دوسروں کے سامنے آپ بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے گڑ گڑا رہے ہیں، تو کیا ہے وہ پھر لوگوں کے لیے نماز ہے یا لوگوں کے لیے جو عبادت ہے یا لوگوں کے سامنے جو آپ دے رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا. پھر کہتے ہیں نا کہ نیکی کرنا اور اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی تو وہ کر لیتا ہے لیکن اس کو سنبھالنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. تو نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے کریں. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اس لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو.
تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، تمہاری حق تلفی جو ہے وہ ہرگز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہدایت جو ہے، انسان یہ کتنی بھی کوشش کر لے کہ کسی دوسرے بندے کو ہدایت دے دے، وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا ہوا تھا کہ ابتدا میں مسلمان جو تھے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں اور عام غیر مسلم اہل حاجت مند کی مدد کرنے میں تعامل کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صرف مسلمان حاجت مندوں ہی کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آیت میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی گئی۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم حق بات پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے۔ اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کو بصیرت کا نور عطا کرے یا نہ عطا کرے۔ رہا دنیاوی مال و متاع سے تو ان کی حاجتیں پوری کرنا، تو اس میں تم محض اس وجہ سے تعامل نہ کرو کہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی۔ اللہ کی رضا کے لیے جس حاجت مند انسان کی بھی مدد کرو گے اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کی کفالت صرف اس لیے روک دینا کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہا، یا وہ صحیح طرح سے دین میں داخل نہیں ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا وہ روزہ نہیں رکھ رہا، یا وہ ہمارے درسوں میں نہیں آ رہا، یا وہ ہماری کہتے ہیں بات نہیں سن رہا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے معاملہ کرنا، لوگوں سے بے پرواہ ہو کے ہر چیز سے جو ہے وہ معاملہ کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو دل میں رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے، تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کسی کی بھی کفالت کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھی اچھا تعلق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے جو تباہ کن انسان کو تباہ کرنے والی چیزوں میں جو ہے سود، ان میں جو ہے سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو باطل طریقوں میں جو ہے سود کا مال جو ہے وہ سب سے برا مال ہے، کہ لوگوں کے مال کو جو ہے آپ لوگوں کو قرض دیں اور قرض دے کے جو ہے ان سے منافعت کا مطالبہ کریں کہ میں تم 10,000 دیے تم اس پہ 1,000 مجھے دو گے، تو یہ ظلم ہے لوگوں کے اوپر۔ تو اسلام کے زمانے میں، بلکہ آج بھی، اگر جو لوگ قرض لیتے ہیں اور ان سے اگر آپ مطالبہ کریں کہ آپ زیادہ پیسے دو، تو یہ کیا ہے، آپ کو بغیر محنت کیے ہوئے آپ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے وہ باولوں کی طرح، جو پاگلوں کی طرح جو ہے نا، اس کی مثال جو ہے قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھے گا جو لوگوں سے زیادہ کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، اور پھر یہ جو گناہ کبیرہ میں جو 7 جو کہیں جو گناہ کبیرہ بتائے گئے ہیں، اس کے اندر جو ہے اس کی لسٹ ہے کہ سود کا مال کھانے والا، اور جب تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی معافی نہیں مانگے گا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اس کی اتنی سخت جو ہے وہ وعید آئی ہے۔ تو تباہ کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، استغفر اللہ، سود کھانے والے کی اتنی زیادہ وہ آئی ہے اس کی برائی، آپ یہ کہہ لیں۔ تو کیا کہتے تھے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، یعنی تجارت میں تو نفع و نقصان ہوتا ہے نا، سود میں تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا ارادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشنما دیتا ہے۔ یعنی صدقات جو ہیں وہ آپ کے مال کو، آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا رہتا ہے۔ لیکن سود کھانے والا چاہے وہ کہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی کسی طریقے سے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی تو اپنا اصل سرمایہ لے لو، اور جو لوگوں سے تم نے سود کا معاملہ کیا تھا کہ اتنے پرسنٹ سود میں تم سے لوں گا یا اتنے ہزار سود لوں گا، تو وہ سب چھوڑ دو۔ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچارہ قرض لے رہا ہے، سود لے رہا ہے بیچارہ کسی سے، وہ بہت تنگ دست ہے، اسے شادی کرنی ہے، اسے بچے کو پڑھانا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے اس سے لے لیا، تو اس کے اوپر کتنا ظلم ہے اگر آپ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو اس کے ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ لوگ بعض دفعہ مجبوری میں بھی لے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو
جو کھا رہا ہے، جو دے رہا ہے مجبوری کی حالت میں اللہ نے اس کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو کہا ہے کہ اس کو ڈھیل دو، چاہے تو اس کو قرض معاف کر دو، ٹھیک ہے نا، تو اسے مہلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے۔ یہ آیتیں دین ہے، یعنی آپس میں جب آپ لین دین کا معاملہ کریں تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے معاملات تو بندہ کر لیتا ہے، لیکن جب بڑے معاملات بزنس میٹرز ہوں یا اسی طرح کے جو میٹرز ہوں تو اس کے اندر یہ ہے لکھت پڑھت ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز پر تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا۔ اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یعنی اس میں عورتوں کی کوئی حد تک نہیں ہے کہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ بھول جلدی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے مرد اور عورت کا ایک ہی رکھا ہے، لیکن عورت کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت چینجز ہی آ رہی ہوتی ہے نا، ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور کبھی بعض دفعہ جو ہے مینسٹریشنز آتی ہیں، اس میں بھولنے لگتی ہے عورت، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور 2 عورتوں کو اس لیے کہا ہے کہ عورت اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز دکھا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی پر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ یہ لکھنے سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب لکھت پڑھت ہو جاتی ہے تو۔ ہاں، جو تجارتی لین دین 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ابھی ایک معاملہ ہوا میری بہن کے ساتھ بھی، تو سارے وہ آپس میں ہوتی ہیں نا دوستیاں، اب لکھت پڑھت نہیں کی نا آپس میں، تو ایک جیسے لے لیا، گھر لے لیا جان پہچان والوں سے، جیسے ہوتا ہے ان سے گھر لے لیا، گھر لینے کے بعد میری بہن بھی اتنی سیدھی ہے تو کوئی لکھت پڑھنے کی، بس ہاں بھروسہ کر کے نا کہ ہاں آپ کر لیں، پیسے بھی بھیج دیے، اور وہاں سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے فائل بنا دی ہے، اب وہ فائل اب ان سے مانگی جا رہی، وہ فائل نہیں دے رہے وہ لوگ۔ تو یہ میری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسان کو آنکھیں بند کر کے جو ہے نا کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہم سے کہہ رہا ہے کہ لکھت پڑھت جو ہے وہ ہونی چاہیے، چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑا سے بڑا معاملہ ہو، تاکہ بعد میں وہ جو ہے انسان کو وہ نہ ہو کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکا تھا، یہ مجھ سے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا یا میرے ساتھ ایسے معاملے ہو گئے، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، یعنی کوئی چیز آپ کے پاس انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ دے کر جو ہے وہ قرض لے لو۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ یعنی فرض کریں کہ میں نے اب کسی کو دیا تو میں نے کہا کہ مجھے قرض چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے اپنی انگوٹھی کی سونے کی رنگ اتار کے جو دے دی، حالانکہ وہ زیادہ مالیت کی تھی، لیکن اب کیا ہوگا کہ جب میں اس کو پیسے واپس کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ میری انگوٹھی مجھے واپس کر دے، وہ پھر اسے بہانے نہ کرے کہ وہ تو گر گئی، وہ تو یہ ہو گئی، ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھروسہ کر کے چیز دی گئی تھی تو اس کو واپس کر دی جائے۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، یعنی شہادت وہی چھپائے گا جس کا دل جو ہے گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار سے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ ایک منٹ۔ شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، اس کی میں پڑھ رہی تھی۔ گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہے، اس لیے صحیح گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ ایسا مزہ گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو چھپاؤ، وہ ہم یہ تینوں آیتیں پڑھتے ہیں نا، ان تم آپ للہ ما فی السماوات و ما، اب یہ ختم ہو رہی ہے سورہ بقرہ الحمدللہ، تو اس میں یہ یہاں سے دعا سکھائی گئی ہے، اس کے بارے میں یہاں پر آ رہا ہے نا یہ تو اس میں احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ کتنے وسوسے آتے ہیں، کتنے خیالات آتے ہیں، کتنی بدگمانیاں آتی ہیں نا، یہ شکوے شکایتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان پہ تو انسان کا اختیار نہیں ہوتا، تو وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبے کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تم سمینہ و اطانا ہی کہو۔ چاچا صحابہ کے جذبہ سماع و اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اگر یہ وسوسے آئیں تو ہم ان وسوسوں کو جو ہے پنپنے نہ دیں، ان کو نکال دیں، استغفار پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کا محاذ، لیکن اگر یہ وسوسے دل میں کرتے رہے اور پنپ گئے تو ظاہر پھر اس کی پوچھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسے منسوخ فرما دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و ارادے میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ محاسبہ مواقبہ کو لازم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کے کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان سے اعتراف کروائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ کتنا زیادہ ہمارے رب مہربان ہے، اور کتنے وسوسے ہیں جو دل میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ اس میں یہ ہے، تو رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے سنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، ہمیں تیری ہی طرف لٹ کے جانا ہے۔ کتنی بہترین یہ دعا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، اور ہم یہ ابھی پیچھے دیکھیں نا، اختلافات کا فیصلہ انبیاؤں کی وجہ سے، کہ کسی انبیاؤں کو جو ہے انہوں نے اپنا وہ گرویدہ سمجھ کے کہ کن کن انبیاؤں کے وہ گرویدہ ہوگا، ہم نے اپنے اپنے نبیوں کو چھوڑ دی، اپنے دوسرے نبیوں کو چھوڑ دیا، لیکن ہمیں یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی نبی کے ساتھ جو ہے تفریق نہیں کرنی، ہمارے سارے نبیوں کو ہمیں ایک سا ماننا، ان کے درمیان ہمیں تفریق نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ پوری ایمانیات ہمیں بتا دی گئی ہے کہ اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پہ اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی دل کے پورے ثبات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں اس پر عمل بھی کروں گا، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور اس صورت کے خاتمے پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ تو یہ دعا جو ہے اس قرآن کے سمجھے کہ اس سورہ بقرہ میں جو بھی احکامات آئے، جو بھی معاملات آئے، اس کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر جو بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو مشکلیں، جو پریشانیاں پچھلی قوموں پر ڈالی گئی تھی، ہم نے کہا نا اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بار نہ ڈال، اللہ کسی متنفس پر اس کی مختص سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے، اور جو بدی سے میٹھی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو ہمیں دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان لانے والوں،
تم یوں دعا کیا کرو کہ ہمارے رب ہم سے بھول چک میں جو قصور ہو جائیں ان پہ گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال دے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی کتنی بہترین دعا، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے جو آسانیاں پیدا کر رہا ہے کہ وہ مشکلیں، جو پریشانیاں دوسری قوموں پہ ڈالی گئیں، جو عذاب جو ہے دوسری قوموں پہ آئے، جو مشکلات، جو آزمائشیں دوسری قوموں پہ آئیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھنا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بندوں کے دلوں کا حال پتہ ہے، ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے دل، ہم کتنا اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا، تو اس نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ ہمیں ایسا اوور برڈن نہیں کرنا، اور پھر کیونکہ ہمیں جو ان قوموں نے اٹھا دیا شاید ہم وہ بار جو ہے نا نہیں اٹھا سکیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ٹھیک ہے نا، پورے خلوص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم عمل کریں اسے تو قبول کرنے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیرے فرشتے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ، وعلیکم یہاں پر وعلیکم جی السلام ختم ہمارا معاملہ، اور جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ویّا کی۔ یہاں پر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا ختم ہوا، اب انشاءاللہ ہم کل میں دیکھتی ہوں، تو ہم کل جو ہے اپنا آل عمران شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ یہی ٹائم ہوگا 6:30 بجے کا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔